तारुफ। आला किरदार को अपनाने के लिए ज़रूरी है कि वो अल्लाह ताला की बाबरकत सिफ़ात और नामों को सीखे ताकि वो हर एक सिफ़त को अपनी हैसियत के मुताबिक अपने किरदार में ढाल सके। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला अपनी लामहदूद हैसियत के मुताबिक सबको मुआफ़ करने वाला है, और दूसरों को मुआफ़ करके इस सिफ़त को अपनाना एक ऐसी चीज़ है जिसकी इस्लाम में तरगीब दी गई है। बाब 24 अल-नूरी आयत 22। और वो मुआफ़ कर दी और नज़रअंदाज करे। क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हें मुआफ़ कर दे? और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। लिहाजा ये किताब उन खुदाई सिफ़ात और नामों में से कुछ पर बहस करेगी ताकि एक मुसलमान उनके मानी को समझे और अपना ले, यहाँ तक कि वो अपने रूहानी दिल में मजबूती से जड़ न जाए ताकि वो आखिरकार आला किरदार को हासिल कर सकें। दरहकीकत सही बुखारी नंबर 2736 में मौजूद हदीस का यही मफहूम है, जिसमें ये नसीहत की गई है कि अल्लाह ताला के 99 नाम हैं और जो उनको याद करेगा वो जन्नत में जाएगा। मुस्बत खुसूसियात को अपनाना ज़हनी सुकून का बाइस बनता है। अल-अलीम, सब कुछ जानने वाला। अगला इलाही नाम अल-अलीम है, जिसका मतलब है सब कुछ जानने वाला। अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला है, इसके इल्म से कोई चीज़ छूट नहीं सकती, खा आसमानों में हो या ज़मीन में, खा वो ज़ाहिर हो आना हो। अल्लाह ऐज़े वजल्लु के इल्म की कोई हद नहीं, इसकी ना कोई इब्तिदा है और ना इंतहा, और ये पैदाइशी मानी है, इसे किसी ने नहीं दिया। हर मखलूक जिसके पास इल्म है, इसे अल्लाह ताला के अलावा किसी और ने अता नहीं किया है। तख्लीक का इल्म महदूद है और उसकी इब्तिदा है। अल्लाह ताला हर वक्त इंसान के ज़ाहिर और बातिन से पूरी तरह बाखबर है। जो मुसलमान इस इस्म इलाही को समझेगा वो ज़ाहिरी और बातिनी गुनाहों से परहेज़ करेगा और अल्लाह ताला पर ईमान लाएगा। ये सब कुछ जानता है और उनसे उनके अमाल का जवाबदेह होगा। इसके अलावा वो दुनियावी मसाइल के बारे में ये समझते हुए जोर नहीं देंगे कि अल्लाह ताला उनसे पूरी तरह बाखबर है और मुनासिब वक्त पर उनका जवाब देगा। एक मुसलमान को इस इस्म इलाही पर अमल करते हुए दुनियावी और दीनी दोनों तरह के मुफीद इल्म हासिल करने और उस पर अमल करना चाहिए, जो कि तक़वा का रास्ता है। यही अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के हकीकी वारिस हैं, जिसकी तरफ सुनन इब्न माजा नंबर 223 वाली हदीस में इशारा किया गया है। याद रखना चाहिए कि इल्म के बगैर अमल गुमराही का बाइस है और इल्म के बगैर अमल का कोई फ़ायदा नहीं। बाब 2 अल-बकरा आयत 78। और उनमें से उन पर भी हैं जो किताब को नहीं जानते सिवाय ख्वाहिश के ख्याल के, लेकिन वो सिर्फ गुमान करते हैं। और बाब 62 अल-जुमा आयत 5। इन लोगों की मिसाल जिनके पास तौरात की जिम्मेदारी थी और फिर उन्होंने इसे नहीं संभाला, इस गधे की सी है जो किताबें उठाए हुए है। इसलिए इन दोनों को यकजा करना चाहिए, इल्म से शुरू होकर अमल पर ख़त्म हो। अल-अली, सबसे ज़्यादा। अगला इलाही नाम अल-अली है, जिसका मतलब है सबसे आला। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात लामहदूद बुलंद हैं और तमाम मखलूक़ात की पहुँच और समझ से बाहर हैं। जो इस इस्म इलाही को समझेगा वो सिर्फ अल्लाह ताला की इताअत करेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा किसी का इख्तियार, ताकत या कंट्रोल नहीं है। एक मुसलमान को अपने मकासद और उमंगों को बुलंद करते हुए इस नाम इलाही पर अमल करना चाहिए ताकि वो इस मादी दुनिया से आगे बढ़कर आखिरत की तरफ मुतवज्जे। इससे भी बुलंद तर वो ख्वाहिश है जो पूरी तरह अल्लाह ताला पर मरकूज है और कुछ नहीं। एक मुसलमान को भी चाहिए कि इस इस्म इलाही पर अपने अखलाक को बुलंद करते हुए अमल करें ताकि वो बुरे और बेबुनियाद किरदार से आगे बढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चले। बाब 68 अल-कलम आयत 4। और बेशक अब बड़े अखलाक के मालिक है। ये आला किरदार अल्लाह ताला के सामने इसकी मुखलिसाना इताअत के ज़रिए दिखाया जाना चाहिए, जिसमें इसके अहकाम को पूरा करना, इसकी ममानतों से इज्तिनाब करना और तकदीर का सब्र के साथ सामना करना है। और ये लोगों को दिखाना चाहिए कि वो कैसा सलूक करना चाहता है। लोगों की तरफ से इलाज। अल-अव्वल अव्वल और आखिर अल-खैर अगले इलाही नाम अल-अव्वल हैं, जिसका मतलब है पहला, और अल-आखिर जिसका मतलब है आखिरी। जब कोई मखलूक नहीं थी तो सबसे पहले अल्लाह ताला था और उसकी मर्जी और कुदरत से मखलूक को वजूद में लाया गया। आखिरी इस हकीकत की तरफ इशारा कर सकता है कि जब तमाम मखलूकात फना हो जाएंगे तो वो अकेला ही बर्दाश्त करेगा, जैसा कि इसने कभी किया था। बाब 55 अर्रहमान आयात 26-27। जमीन पर हर कोई फना हो जाएगा
اور آپ کے رب کا چہرہ باقی رہے گا جو عظمت اور عزت کا مالک ہے۔ جو مسلمان ان ناموں کو سمجھتا ہے وہ اپنی نیت اور عمل کو درست کر کے اس بات کو یقینی بنائے گا کہ ہر عمل کا تعلق اول اللہ سے ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ اطاعت کو اپنے تمام معاملات میں اولین ترجیح بنائیں گے۔ وہ اپنی موت کو مسلسل یاد رکھیں گے جو انہیں اپنی موت اور قیامت کے لیے عملی طور پر تیاری کرنے کی ترغیب دے گی۔ اس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عطا کی گئی ہے۔ ایک مسلمان کو ان ناموں پر عمل کرتے ہوئے نیک اعمال کرنے اور قیامت کے دن کی تیاری میں سب سے پہلے اور مادی دنیا کو سنوارنے میں آخری ہونا چاہیے۔ وہ اسلامی علم سیکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی طرف سفر کریں اور اس کی بارگاہ میں پہنچی، کیونکہ یہ آخری مرحلہ ہے جس تک مخلوق پہنچ سکتی ہے۔ باب چون القمر آیت 55۔ ایک خود مختار کے قریب اعزاز کی نشست میں قابلیت میں کامل۔ العظیم زبردست۔ اگلا الہی نام العظیم ہے جس کا مطلب ہے زبردست۔ اللہ تعالیٰ صفات اور جوہر میں سب کے ادراک اور سمجھ سے بالاتر ہے۔ جو اس اسم الہی کو سمجھے گا وہ ان تمام چیزوں کا مشاہدہ کرے گا جو اللہ تعالیٰ سے مربوط نہیں ہیں، چھوٹی اور معمولی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام و ممنوعات ان کی نظر میں بہت زیادہ ہوں گے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جلدی کرتے ہیں، اس کے احکام کو پورا کرتے ہوئے، اس کی ممانعتوں سے اجتناب کرتے ہوئے اور تقدیر کا صبر کے ساتھ سامنا کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھتے ہیں جو رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ وہ اس کام میں ایک مسلمان کو اس اسم الہی پر عاجزی اختیار کرتے ہوئے عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے سب عاجز ہیں۔ انہیں کمزوری کی علامت ظاہر کیے بغیر اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے لیے عاجزی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ در حقیقت جامع ترمذی نمبر 2029 میں موجود ایک حدیث کے مطابق جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اٹھائے گا۔ ایک مسلمان کو بھی چاہیے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کر کے اپنی خواہشات کو زبردست بنائے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، کہ وہ ایک قادر مطلق بادشاہ کے سامنے ایک عظیم مقام تک پہنچ جائے۔ باب چون القمر آیت 55۔ ایک خود مختار کے قریب اعزاز کی نشست میں قابلیت میں کامل۔ العزیز تمام غالب۔ اگلا الہی نام العزیز ہے جس کا مطلب ہے تمام غالب۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر ہے جو حقیقت میں طاقت اور طاقت کا مالک ہے۔ کوئی اور جس کے پاس طاقت ہے وہ صرف اس لیے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے۔ اس دنیا آخرت میں کوئی ایٹم ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اختیار سے بچ سکے۔ چونکہ تمام طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے، اس لیے ایک مسلمان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اعمال صالحہ کرنے اور گناہوں سے بچنے کی طاقت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس سے ان کے دل میں غرور کا کوئی امکان ختم ہو جائے گا۔ ایک ایٹم کی قیمت انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اس کی تصدیق صحیح مسلم نمبر 266 میں موجود حدیث سے ہوتی ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ ان کا ایمان مضبوط ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، تبھی ان کو مضبوط ایمان حاصل ہوگا جو ان کو تمام مشکلات پر قابو پانے میں مدد دے گا تاکہ وہ اس دنیا سے چلے جائیں جبکہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ سچی اطاعت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے میں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل، اس کی ممانعتوں سے پرہیز اور صبر کے ساتھ تقدیر کا سامنا کرنا شامل ہے۔ باب 3 علی عمران آیت 31۔ کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ کو سچا جاننا غالب ہے، مسلمان کو گناہوں سے روکنا چاہیے، جیسا کہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جب کوئی مسلمان اس الہی نام کو اپنے دل میں کندہ کرتا ہے تو یہ انہیں ظلم کرنے اور دوسروں پر ظلم کرنے سے روکتا ہے۔ وہ اس بات سے پوری طرح واقف ہو جاتے ہیں کہ اگر کوئی اتنا طاقتور شخص نہ ہو کہ ان سے انصاف طلب کر سکے تو اللہ تعالیٰ ان سے ضرور حساب لے گا اور انہیں دونوں جہانوں میں سزا دے گا۔ جیسا کہ صحیح مسلم نمبر 6579 میں پائی جانے والی ایک حدیث سے ثابت ہے کہ دوسروں پر ظلم کرنے سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں جہنم میں ڈال دے گا۔ البیت مرنے والوں کو اٹھانے والا۔ اگلا الہی نام البس ہے جس کا مطلب ہے مردوں کو اٹھانے والا۔
اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو ان کے آخری حساب کے لیے اٹھائے گا۔ وہ روحانی طور پر مردہ دلوں کو بھی ہدایت کے ذریعے زندہ کرتا ہے۔ جو مسلمان اس نام کو سمجھے گا وہ آسمانوں اور زمین پر غور کرے گا اور قیامت کی مطلق ضرورت اور ناگزیریت کا اندازہ لگائے گا۔ مثال کے طور پر وہ دیکھیں گے کہ زمین کے اندر جو مردہ بیج بویا گیا ہے اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے کیسے زندہ کرتا ہے۔ اسی طرح مردہ بیج جس کا نام انسان ہے قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ وہ مشاہدہ کریں گے کہ کس طرح کائنات کے اندر ہر چیز کامل توازن کے ساتھ پیدا کی گئی ہے، جیسے کہ زمین سے سورج کا فاصلہ، پانی کا چکر، سمندروں اور سمندروں کی کثافت، زمین کی کثافت، اور اس سے یہ نتیجہ اخذ کریں گے کہ ایک بڑی غیر متوازن چیز لوگوں کے اعمال کو جیسا ہے نہیں چھوڑا جائے گا، یہ بھی لوگوں کے اعمال کے نتیجہ میں آنے کے بعد متوازن ہو جائے گا۔ جب کوئی اس الہی نام پر اپنا ایمان مضبوط کر لیتا ہے تو وہ عملی طور پر ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنے جی اٹھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جو انہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دی گئی ہے۔ ایک مسلمان کو اپنے روحانی طور پر مردہ دل کو زندہ کرنے کے لیے اسلامی علم کو سیکھ کر اور اس پر عمل کرتے ہوئے اس الہی نام پر عمل کرنا چاہیے۔ وہ اپنے روحانی مردہ جسم کو اللہ تعالیٰ کی یاد اور اطاعت کے ذریعے زندہ کریں گے، کیونکہ زندہ اور مردہ میں فرق اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اس کی تصدیق صحیح بخاری نمبر 6407 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ وہ دوسروں کو، خاص طور پر اپنے زیر کفالت افراد کو اسلامی علم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیں گے، اور یہ ان کے روحانی طور پر مردہ دلوں کو زندہ کرنے کا ذریعہ بنیں گے۔ البقی، لازوال۔ اگلا الہی نام البقی ہے، جس کا مطلب ہے لازوال۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ازل سے موجود تھا اور بغیر کسی انجام کے موجود رہے گا۔ جو اس الہی نام کو سمجھتا ہے وہ اکثر ان کی موت کے معنی، ان کی موت کو یاد رکھے گا۔ یہ انہیں اس سے غافل رہنے کے بجائے اس کی اور آخرت کی تیاری کرنے کی ترغیب دے گا۔ اس تیاری میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل، اس کی ممانتوں سے اجتناب اور صبر کے ساتھ تقدیر کا مقابلہ کرنا شامل ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس اسم الہی پر عمل کرتے ہوئے ان اعمال کو ترجیح دے جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ثابت ہوں گے، یعنی اعمال صالحہ کو ان دنیاوی اعمال پر جو اس دنیا کے ساتھ فنا ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن نسائی نمبر 3681 میں موجود ایک حدیث میں نصیحت فرمائی کہ ایک مسلمان کو ہر قسم کے صدقات کا اجر ملتا رہے گا، ان کی موت کے بعد بھی کیا گیا۔ یہ صدقہ کی ایک قسم ہے جہاں مخلوق اس سے مستفید ہوتی رہتی ہے، جیسے پانی کا پمپ۔ سیدھے الفاظ میں اگر کوئی مسلمان اپنے اعمال اور کوششوں کو مادی دنیا کی طرف لے جائے تو وہ ابھی فنا ہو جائے گا، پھر بھی وہ اگلے جہان میں ان کے لیے جواب دہ ہوں گے۔ جبکہ جو شخص اپنی کوششوں اور کاموں کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتا ہے وہ ان کے اعمال کو قائم پائے گا اور وہ آخرت کے سفر کے ہر قدم میں ان کو فائدہ پہنچائے گا، جیسے کہ ان کی قبر۔ باب 16 النحل، آیت 96۔ تمہارے پاس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے۔ البر، نیکی کرنے والا۔ اگلا الہی نام البر ہے، جس کا مطلب ہے نیکی کرنے والا۔ دونوں جہانوں کی تمام بھلائیوں کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام جو نقصان دہ معلوم ہوتے ہیں ان میں بھی مخلوق کے لیے بہت زیادہ بھلائی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اس دنیا میں عذاب الہی انسان کو وقت ختم ہونے سے پہلے اپنے طرز عمل کی اصلاح کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ جو مسلمان اس نام کو سمجھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہر فرمان اور انتخاب کو مثبت طریقے سے مانے گا، یہ جانتے ہوئے کہ اس کے تمام احکام خیر کے مالک ہیں، چاہے وہ ان پر ظاہر نہ ہو۔ باب 2 البقرہ، آیت 216۔ لیکن شاید آپ کو کسی چیز سے نفرت ہو اور وہ آپ کے لیے اچھی ہو، اور شاید آپ کو ایک چیز پسند ہے اور وہ آپ کے لیے بری ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس سے انہیں مشکل کے وقت صبر اور آسانی کے وقت شکر گزار رہنے میں مدد ملے گی۔ ایک مسلمان اس الہی نام پر عمل کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ الہام، طاقت، موقع اور علم کا استعمال کرے گا۔ اس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عطا کی گئی ہے۔ جتنا زیادہ نیکی کرنے پر ثابت قدم رہے گا، اللہ تعالیٰ ان کے دماغ اور جسم کو اتنا ہی زیادہ نیکی کرنے کی طاقت دے گا۔
صحیح بخاری نمبر 6502 میں موجود ایک حدیث میں اس کی نصیحت کی گئی ہے۔ اللہ کی محبت اور دیکھ بھال پھر دونوں جہانوں میں ان کا احاطہ کرے گی۔ باب 2 البقرہ آیت 195۔ بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ الدھر نقصان کا فیصلہ کرنے والا اور النفی وہ جو فائدے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اگلا الہی نام الزر النفی ہے، جس کا مطلب ہے نقصان اور فائدے کا فیصلہ کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے جو مسلسل نافرمانی پر ثابت قدم رہتے ہیں، لیکن اس نقصان میں بھی بہت سی بھلائی ہے، جیسے کہ قیامت تک پہنچنے سے پہلے گناہوں کو مٹا دینا۔ اس کی تصدیق صحیح مسلم نمبر 6561 میں موجود حدیث سے ہوتی ہے۔ جو مسلمان اس اسم الہی کو سمجھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے فائدے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اور مخلصانہ اطاعت کے ذریعے نقصان سے بچ جائے گا۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس اسم الہی پر عمل کرے اور اپنے نقصان کو دوسروں سے دور رکھ کر صرف ان کے وسائل کے مطابق فائدہ پہنچائے۔ سنن نسائی نمبر 4998 میں موجود حدیث کے مطابق در حقیقت یہ ایک سچے مومن کی خصوصیت ہے۔ فتح اوپنر۔ اگلا الہی نام الفتح ہے، جس کا مطلب ہے کھولنے والا۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو مخلوق کے لیے خاص طور پر مصیبت کے وقت رحمت کے خزانے کھول دیتا ہے۔ جو شخص اس اسم الہی کو سمجھتا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ سے عافیت کا طالب ہوگا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ اپنے لامحدود خزانے سے اسے عطا کر سکتا ہے۔ اس کے حصول کا واحد راستہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل، اس کی ممانتوں سے اجتناب اور صبر کے ساتھ تقدیر کا مقابلہ کرنے کی صورت میں خلوص نیت سے اطاعت ہے۔ باب 65 میں طلاق آیت 2۔ اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا اور پھر اس سے مشکل صورتحال سے نجات کی امید رکھنا محض حماقت ہے۔ ایک مسلمان کو اس نام الہی پر عمل کرنا چاہیے اور ان لوگوں کے لیے آسانیاں اور مواقع فراہم کرنا چاہیے جو اپنے پاس موجود وسائل کے مطابق جیسے کہ جذباتی، جسمانی اور مالی مدد کر رہے ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دوسروں کی مدد میں مصروف ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی مسلسل نصرت حاصل ہوگی۔ اس کی تصدیق صحیح مسلم نمبر 6853 میں موجود حدیث سے ہوتی ہے۔ الغفار سب بخشنے والا۔ اگلا الہی نام الغفار ہے، جس کا مطلب ہے اکثر معاف کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ اپنے توبہ کرنے والے بندوں کے عیبوں کو چھپاتا اور چھپاتا ہے بغیر کسی سزا کے، اور نہ ہی ان کے خلاف کسی بھی طرح سے روک لگاتا ہے۔ وہ کسی شخص کے چھپے ہوئے خیالات کو بے نقاب کیے بغیر، سزا دیے بغیر چھپاتا اور معاف کر دیتا ہے۔ اگر کسی شخص کے گزرتے ہوئے خیالات دوسرے لوگوں کے سامنے آ جائیں تو وہ بلا شبہ ان سے نفرت کریں گے۔ ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ باب 12 یوسف آیت 87۔ اور اللہ کی طرف سے راحت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی راحت سے کافروں کے سوا کوئی مایوس نہیں ہوتا۔ ایک مسلمان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بخشش لامحدود ہے، جبکہ اس کے گناہ ہمیشہ محدود رہیں گے۔ محدود کبھی بھی لامحدود پر قابو نہیں پا سکتا، لیکن یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ یہ اس پر لاگو ہوتا ہے جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے، نہ کہ اس شخص پر جو یہ یقین کر کے گناہ کرتا رہتا ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے گا۔ یہ محض خواہش مندانہ سوچ ہے، اللہ تعالیٰ کی بخشش کی حقیقی امید نہیں۔ سچی توبہ میں ندامت کا احساس، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، اور اگر ضروری ہو تو لوگوں سے دوبارہ اسی یا اس سے ملتے جلتے گناہوں سے باز رہنے کا خلوص دل سے وعدہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے احترام میں جو حقوق پامال ہوئے ہیں ان کی تلافی کرنا شامل ہے۔ لوگ مسلمانوں کو چاہیے کہ دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کر کے اور معاف کر کے اس بابرکت نام پر عمل کرے۔ یہ سمجھنا منطقی ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی بخشش چاہتا ہے تو اسے دوسروں کو معاف کرنا سیکھنا چاہیے۔ باب 24 النوری آیت 22۔ اور وہ معاف کر دیں اور نظر انداز کرے۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آخر میں، جس طرح اللہ تعالیٰ کسی شخص کے پوشیدہ خیالات کو چھپاتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان کو چاہیے کہ جب مناسب ہو دوسروں کے عیب چھپائے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کے عیبوں کو چھپا دے گا۔ صحیح مسلم نمبر 6853 میں موجود ایک حدیث میں اس کی تلقین کی گئی ہے۔ الغنی امیر
اگلا الہی نام الغنی ہے جس کا مطلب امیر ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے جبکہ مخلوق غریب ہے اور اس کی مکمل محتاج ہے۔ جو مسلمان اس اسم الہی کو سمجھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہر چیز کا طالب ہوگا، اس کے احکام کی تعمیل، اس کی ممانعتوں سے اجتناب اور صبر کے ساتھ تقدیر کا سامنا کر کے خلوص اطاعت کے ذریعے وہ سمجھیں گے کہ دنیاوی اور دینی دولت جو ہر قسم کے عیب سے پاک ہے صرف اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ اطاعت سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ ایک مسلمان کو اس الہی نام پر عمل کرتے ہوئے لوگوں سے بے نیاز ہونے کی کوشش کرنی چاہیے اور صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ در حقیقت مادی دنیا اور لوگوں کے مال سے آزاد ہونا اللہ تعالیٰ کی محبت اور لوگوں کی محبت کا باعث بنے گا۔ سنن ابن ماجہ نمبر 4102 میں موجود حدیث کے مطابق یہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب کوئی شخص ان نعمتوں کا استعمال کرتا ہے جو انہیں دی گئی ہیں، جیسے کہ اچھی صحت، اپنی ضروریات اور اپنے زیر کفالت افراد کی ضروریات کو حلال طور پر پورا کرنے کے لیے اور ان کے لیے اس فرض کو پورا کرنے کے لیے حکومت جیسے دوسروں پر انحصار کر کے سستی سے بچتا ہے۔ الہادی کا رہنما۔ اگلا الہی نام الہادی ہے جس کا مطلب ہے رہنما۔ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کی رہنمائی کرتا ہے جو ان کے لیے دونوں جہانوں میں فائدہ مند ہے اور ان کو ہر اس چیز سے دور کرتا ہے جو انہیں نقصان پہنچاتی ہے۔ باب 91 الشمس آیت 8۔ اور اسے اس کی شرارت اور اس کی راست بازی کی پہچان کے ساتھ متاثر کیا۔ جو مسلمان اس اسم الہی کو سمجھے گا وہ قرآن پاک کی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے ذریعے دنیاوی اور دینی معاملات میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے رہنمائی حاصل نہیں کرے گا۔ جو کسی اور چیز سے رہنمائی حاصل کرتا ہے وہ دیر پا کامیابی نہیں پائے گا۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس اسم الہی پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف رہنمائی کرے اور جو چیز ان کے لیے دنیاوی اور دینی دونوں معاملات میں اپنے علم کے مطابق فائدہ مند ہے، یہ یقینی بنائے گا کہ وہ ایک حقیقی مومن بن جائیں گے، وہ جو دوسروں کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو وہ اپنے لیے چاہتے ہیں۔ جامع ترمذی نمبر 2515 میں موجود حدیث میں اس کی تلقین کی گئی ہے۔ الحافظ دی گارڈین۔ اگلا الہی نام الحافظ ہے جس کا مطلب ہے سرپرست۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوقات کی حفاظت اور حفاظت کرتا ہے اور ان کا خاص خیال رکھتا ہے۔ وہ فرمان برداروں کو شیطان کی چالوں اور جال سے بچاتا ہے اور نافرمانوں کو اپنی فوری سزا سے بچاتا ہے تاکہ انہیں سچے دل سے توبہ کرنے کا موقع فراہم کرے۔ ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فراہم کردہ اسباب کو استعمال کرتے ہوئے اس نام الہی پر عمل کرنا چاہیے، لیکن ہر حال میں اس کی نگہبانی اور انتخاب پر بھروسہ کرنا چاہیے اور ہر صورت اور نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خواہ وہ کچھ انتخاب کے پیچھے حکمت کا مشاہدہ نہ کرے۔ اس سے صبر اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے انتخاب پر قناعت کی ترغیب ملتی ہے۔ باب 65 میں طلاق آیت 3۔ اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ ایک مسلمان کو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ وہ گمراہی اور عذاب سے صرف سرپرست یعنی اللہ تعالیٰ ہی محفوظ رہیں گے۔ یہ فخر کے تمام نشانوں کو دور کرتا ہے اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ وہ اس کی مخلصانہ اطاعت کے ذریعے اس کی حفاظت تلاش کرے۔ ایک مسلمان کو اس اسم الہی پر عمل کرنا چاہیے کہ وہ اپنے پاس موجود ہر امانت کی حفاظت کرے جیسا کہ ان کی برکات کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق استعمال کرتے ہو۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے افعال و کلام کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے محفوظ رکھیں۔ یہ یقینی بنائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید برکات حاصل کریں گے۔ باب 14 ابراہیم آیت 7۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تم پر ضرور احسان کروں گا۔ الحکم منصف اور العدل عادل۔ اگلا الہی نام الحکم العدل ہے جس کا مطلب ہے منصف اور انصاف کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو اپنی مخلوق کے اعمال کا فیصلہ کرتا ہے اور ہر چیز کے نتائج کو انصاف کے ساتھ چنتا ہے۔ وہ مسلمان جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف انصاف کے ساتھ کام کرتا ہے وہ ہمیشہ اپنے انتخاب پر راضی رہے گا اور اس لیے وہ مشکل میں صبر اور خوشگوار حالات میں شکر ادا کرے گا۔ عدل و انصاف پر راضی رہنے والا دنیا اور آخرت میں امن پائے گا۔ ایک مسلمان کو اپنے ساتھ اور دوسروں کے معاملات میں ہمیشہ انصاف سے کام کرتے ہوئے اس نام الہی پر عمل کرنا چاہیے۔ اس میں اسلام کی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ برگزیدہ
हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने और दूसरों के हुकूक की अदायगी भी शामिल है, चाहिए किसी की ख्वाहिशात दूसरों की ख्वाहिशात के खिलाफ हो। बाब 4 अल-निसा आयत 135। ए ईमान वाल, इंसाफ पर साबित कदम रहू, अल्लाह के लिए गवाह बनू, खा वो तुम्हारे अपने वालिदैन और रिश्तेदारों के खिलाफ हो। कोई अमीर हो या गरीब, अल्लाह दोनों का ज्यादा हकदार है। लिहाजा जाती झुकाव की पैरवी न करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम इंसाफ पसंद ना हो जाओ। बातिनी और ज़ाहिरी तौर पर जो नेमतें अता की गई हैं उनके बारे में इंसाफ करना चाहिए और उनको अल्लाह ताला की रज़ा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। जुल्म तब होता है जब कोई उन नेमतों का गलत इस्तेमाल करे, जैसा कि सही बुखारी नंबर 2447 में मौजूद एक हदीस में तंबीह की गई है कि नाइंसाफ़ी आखिरत में अंधेरों की तरफ ले जाती है। लिहाजा अदलो इंसाफ से काम लेने वाले को दोनों जहानों में नूर अता किया जाएगा जो कामयाबी और अमन की तरफ रहनुमाई करेगा। इसको हासिल करने वाला मुकम्मल मुतवाज़िन मोमिन बन जाएगा। यह है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। अल हकीम, हिकमत वाला। अगला इलाही नाम अल हकीम है जिसका मतलब है हिकमत वाला। अल्लाह ताला हर चीज़ और उनकी असल फितरत का लामहदूद इल्म रखता है और अपनी लामहदूद हिकमत के मुताबिक कामिल तरीके से काम करता है। जो मुसलमान इस नाम इलाही को समझता है वो उसके इंतखाब और अहकाम पर कभी एतराज़ नहीं करेगा, ये जानते हुए कि अल्लाह ताला के हर इंतखाब के पीछे हिकमत होती है जो उसके बंदों को फ़ायदा पहुँचाती है, खा वो उन पर ज़ाहिर ना हो। बाब 2 अल-बकरा आयत 216। लेकिन शायद आपको किसी चीज़ से नफरत हो और वो आपके लिए अच्छी हो, और शायद आपको एक चीज पसंद है और वो आपके लिए बुरी है, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। इसके अलावा एक मुसलमान को इस्लामी इल्म हासिल करने और उस पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हिकमत में आला तरीन उमूर को समझना भी शामिल है। एक मुसलमान को चाहिए कि वो अपने इल्म और बरकत को अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल करते हुए इस इस्म इलाही पर अमल करे ताकि वो दोनों जहानों में अपना और दूसरों को फ़ायदा पहुंचा सके। ये वो हतमी हिकमत है जो एक शख्स के पास हो सकती है। अल हलीम, नरमी करने वाला। अगला इलाही नाम अल हलीम है जिसका मतलब है नरमी वाला। अल्लाह ताला नरमी की वजह से इसके लिए अजाब में जल्दी नहीं करता, इसके बजाय वो उन्हें खुलूस दिल से तौबा करने और अपने तर्ज अमल को दुरुस्त करने का मौका फराहम करता है। बाब 16 अल-नहल आयत 61। और अगर अल्लाह ताला लोगों पर उनके जुल्म का इल्ज़ाम लगाता तो इस पर किसी मखलूक को ना छोड़ता, लेकिन वो उनको एक ख़ास मुद्दत के लिए मुअख्खर कर देता है, और जब उनकी मुद्दत आ जाएगी तो ना वो एक घड़ी पीछे रहेंगे और ना आगे बढ़ेंगे। जो मुसलमान इस बात को समझता है वो अल्लाह ताला की रहमत से कभी उम्मीद नहीं छोड़ेगा, बल्कि हद से तजावुज़ भी नहीं करेगा और अल्लाह ताला पर ईमान लाकर ख्वाहिशमंदाना सोच इख्तियार करेगा, उन्हें कभी अजाब नहीं देगा। वो समझते हैं कि सज़ा में सिर्फ ताख़ीर होती है जब तक वो सच्चे दिल से तौबा नहीं करते। बस ये इलाही नाम एक मुसलमान में उम्मीद और खौफ पैदा करता है। एक मुसलमान को इस ताख़ीर को तौबा करने और नेक कामों की तरफ जल्दी करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। एक मुसलमान को इस इलाही नाम पर लोगों के साथ नरमी बरतते हुए अमल करना चाहिए, ख़ास तौर पर जब वो बुरे किरदार का मुज़ाहिरा करे। उन्हें दूसरों के साथ नरमी का मुज़ाहिरा करना चाहिए जिस तरह वो अल्लाह ताला से इनकी गफलत के लम्हात में उनके साथ नरमी बरतने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें अपनी बुरी खुसूसियात के साथ नरमी नहीं बरतनी चाहिए, ये जानते हुए कि गुनाहों की सज़ा में ताख़ीर होती है। जब तक कि वो सच्चे दिल से तौबा ना कर ले तब तक हमेशा के लिए तर्क नहीं किया जाता। उन्हें भी चाहिए कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायात के मुताबिक बुराई का जवाब अच्छाई से देते हुए नरमी पर साबित कदम रहें। बाब 41 फसीलत आयत 34। और अच्छे और बुरे काम बराबर नहीं है, बुराई को इस अमल से दूर करो जो बेहतर हो, और उसके बाद जिसके और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी है वो ऐसा हो जाएगा जैसे वो एक मुखलिस दोस्त हो। अल हमीद, तारीफ शदा। अगला इलाही नाम अल हमीद है जिसका मतलब है तारीफ। अल्लाह ताला वो है जिसकी तारीफ उसकी ज़ात और उसकी मखलूक की तारीफ से की जाती है। इसका मतलब ये भी है कि अल्लाह ताला वो है जो अपने नेक बंदों की तारीफ करता है और उन्हें उनकी कोशिशों का खूब अजर देता है।
جو مسلمان اس اسم الہی کو سمجھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی اطاعت میں اپنی تعریف کرنے اور اپنے حقوق کی فکر کرنے میں بہت زیادہ مصروف ہوگا۔ یہ انہیں غرور سے دور رکھے گا جو جہنم کی طرف لے جانے والی خصوصیت ہے۔ اس کی تصدیق صحیح مسلم نمبر 265 میں موجود حدیث سے ہوتی ہے۔ ایک مسلمان کو اس اسم الہی پر صرف قابل تعریف اعمال کرنے اور قابل تعریف کردار اپنانے سے عمل کرنا چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی روایت ہے۔ باب 68 القلم آیت 4 اور بے شک اب بڑے اخلاق کے مالک ہے۔ والحق سچائی۔ اگلا الہی نام الحق ہے جس کا مطلب ہے حق۔ اللہ تعالی حق ہے جیسا کہ وہ کسی اور چیز کی ضرورت کے بغیر موجود ہے، جبکہ مخلوقات کا وجود صرف اللہ تعالی سے تعلق کی وجہ سے ہے، اس لیے وہ کبھی حق نہیں ہو سکتے۔ باب 55 الرحمن آیات 26-27 زمین پر ہر کوئی فنا ہو جائے گا اور آپ کے رب کا چہرہ باقی رہے گا جو عظمت اور عزت کا مالک ہے۔ جو مسلمان اس اسم کو سمجھے گا وہ ان تمام چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ سے مربوط نہیں ہیں اس کی رضا اور رضا کے ذریعے باطل سمجھے گا اور اس لیے ان سے تعلق قائم کرنے سے گریز کرے گا۔ وہ اس کے بجائے ان تمام چیزوں سے جوڑیں گے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، کیونکہ جو چیز حق سے جڑی ہے وہ اس کی رحمت سے سچی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر وہ قرآن پاک اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات سے خلوص دل سے ان کی اطاعت اور پیروی کرتے ہوئے جوڑیں گے۔ ایک مسلمان کو اس نام الہی پر اپنی تخلیق کردہ سطح کے مطابق حقیقت کا مجسمہ بن کر عمل کرنا چاہیے۔ یہ سچائی کے مختلف پہلوؤں کو اپنانے سے حاصل ہوتا ہے۔ پہلی بات ان کی نیت کو یقینی بنانا ہے۔ بولتے اور عمل کرتے وقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو راضی نہ کیا جائے۔ وہ تو وہی بولیں گے جو سچ سے جڑا ہوا ہے یا خاموش رہیں گے۔ آخر میں وہ ان نعمتوں کا استعمال کریں گے جو انہیں عطا کی گئی ہیں سچے طریقوں سے، یعنی ان طریقوں سے جو اللہ تعالیٰ کو راضی ہوں، سچا ہو۔ اس طرح کا برتاؤ کرنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچا لکھا جائے گا۔ اس کی تصدیق جامع ترمذی نمبر 1971 میں موجود حدیث سے ہوتی ہے۔ الحسیب حساب لینے والا۔ اگلا الہی نام الحسیب ہے جس کا مطلب ہے حساب لینے والا۔ اللہ تعالیٰ ہی واحد ہے جو ساری مخلوق کو ان کے اعمال کا حساب دے گا۔ جو مسلمان اس اسم الہی کو سمجھے گا وہ صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا اور اس کی نافرمانی سے بچیں گے، کیونکہ وہ کسی اچھے یا برے کام کو نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کے حساب سے بچ جائیں گے۔ ایک مسلمان کو اس الہی نام پر عمل کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے اعمال کا محاسبہ کرے۔ ایسا کرنے والے کو اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرنے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کی کوشش کرنے کی ترغیب ملے گی۔ جو اپنے اعمال کا اندازہ کرنے میں ناکام رہے گا وہ اس وقت تک غفلت میں ڈوب جائے گا جب تک کہ وہ ایک عظیم دن پر اپنے کڑے حساب کو نہ پہنچ جائیں۔ الجبار مجبور کرنے والا۔ اگلا الہی نام الجبار ہے جس کا مطلب ہے مجبور کرنے والا۔ اس کا مطلب وہ ہو سکتا ہے جو کسی کام کو پورا کرنے کے لیے بے مثال قوت استعمال کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اکیلے کا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی طاقت یا قوت نہیں۔ جب کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے کہ وہ زبردست ہے تو وہ مخلوق میں کسی چیز سے نہیں ڈرے گا، کیونکہ صرف وہی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جو عمل میں آتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ الہی نام مسلمانوں کو امید دلاتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار رہتے ہیں، اس کے احکام کو پورا کرتے ہوئے، اس کی ممانعتوں سے اجتناب کرتے ہوئے اور تقدیر کا صبر کے ساتھ سامنا کرتے ہوئے انہیں کتنی ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ اس کی توفیق عطا فرمائے گا۔ وہ کسی نہ کسی طریقے سے کامیاب ہوتے ہیں۔ تخلیق کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکے گی۔ باب 65 میں طلاق آیت 2 اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ اس اسم الہی پر غور کرنے سے گناہوں سے بھی بچا جاتا ہے۔ بحیثیت مسلمان اس بات پر پختہ یقین رکھتا ہے کہ وہ لوگوں کے انصاف سے خواہ کتنے ہی محفوظ کیوں نہ ہو، کوئی طاقت انہیں مجبور کے انصاف سے محفوظ نہیں رکھ سکے گی۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر مجبور ہو کر اس نام الہی پر عمل کرے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے پیچھے بے مثال قوت کے خوف سے اپنی شیطانی خواہشات پر قابو پا لے۔
اللہ ताला के फरमाबरदार बंदे पर कोई बुरी चीज गालिब नहीं आ सकती क्योंकि उन्हें बरा रास्त मजबूर की तरफ से ताकत मिलती है। बाब 15 उल हजर आयत 42। बेशक मेरे बंदे उन पर तेरा कोई इख्तियार नहीं होगा। अल जलील अजीम अल शान। अल्लाह ताला जलील है जिसका मतलब है अजमत वाला। ये लामहदूद अजमत और ताकत की खुसूसियात की तरफ इशारा करता है। जो मुसलमान इस इस्म इलाही को समझता है वो अपने दिन भर मुसलसल अल्लाह ताला से डरता रहेगा, जो उन्हें इसके अहकाम की तामील, इसकी ममानतों से इज्तिनाब और सब्र के साथ तकदीर का सामना करते हुए इसकी इताअत में साबित कदम रहने की तरगीब देगा। एक मुसलमान को चाहिए कि इस इस्म इलाही पर तमाम अदिन अफ़ाल और खसलतों को तर्क करके आला औसाफ को अपनाए। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी रवायत है। बाब 68 अल कलम आयत 4। और बेशक अब बड़े अखलाक के मालिक है। अलजामे दी यूनिट। अगला इलाही नाम अलजामे है जिसका मतलब है अकाई। उसका मतलब है कि अल्लाह ताला एक जैसी और मुख्तलिफ चीज़ों को इकट्ठा और जमा करता है। मिसाल के तौर पर उसने लोगों को इस ज़मीन पर मुत्तहिद किया और क़यामत के दिन ऐसा ही करेगा। वो नेक लोगों को जन्नत में और गुनहगारों को जहन्नम में इकट्ठा करेगा। उसने इस ज़मीन पर मुख्तलिफ मखलूक़ात और इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को एक मुकम्मल ढांचा बनाने के लिए भी इकट्ठा किया है। जो मुसलमान इस नाम को समझता है वो उन मुख्तलिफ चीज़ों का मुशाहिदा करेगा जिनको इसने अपने ईमान को मजबूत करने के लिए मुत्तहिद किया है, जैसा कि एक जैसी और मुख्तलिफ चीज़ों का इत्तिहाद एक हकीम खालिक की तरफ इशारा करता है। वो इन लोगों के साथ जो अच्छा है उनके साथ इत्तिहाद करने की कोशिश करेगा जिनका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, जैसे कि उनके रिश्तेदार और अच्छे साथी। 9 बाब तौबा आयत 119। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। एक मुसलमान इस इलाही नाम पर अमल करते हुए लोगों को भलाई पर मुत्तहिद करने की कोशिश करेगा और बुराई के मसाइल पर अलग कर देगा। इसके बरक्स बर्ताव एक शैतानी ज़हनियत है जिससे बचना चाहिए। बाब 17 इलासरा आयत 53। और मेरे बंदों से कह दो कि वो कहो जो बेहतर हो। दर हकीकत शैतान उनके दरमियान तफरीका डालता है। वो अपने ज़ाहिरी अमाल से अपनी बातिनी हालत को यकजा करेंगे, इस तरह मुनाफ़क़त से बचेंगे। वो अपने किरदार व अमल को कुरान पाक और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायात के साथ जोड़ेंगे और इस तरह उन तमाम अच्छी खुसूसियात और अफ़ाल को अपने अंदर यकजा कर लेंगे जिनसे अल्लाह ताला खुश होते हैं। अल करीम तमाम फयाज। अगला इलाही नाम अल करीम है जिसका मतलब है सब सखी। अल्लाह ताला अपनी मखलूक को बेशुमार नेमतों से नवाजता है बगैर उनके कहे। जो मुसलमान इस इस्म इलाही को समझता है वो किसी और से कुछ नहीं मांगेगा। अपनी हाजतें अल्लाह ऐज़ व जल्ल के सामने रखेंगे, ये जानते हुए कि तमाम सखी को खाली हाथ नहीं फेरता। इसकी तस्दीक सुनन अबू दाऊद नंबर 1488 में मौजूद एक हदीस से होती है। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से इस जवाब के लिए एक मुस्लिम मफहूम से मुखलिसाना कोशिश की ज़रूरत है। अल्लाह ताला की इताअत में जिदोजहद। जो इस तरह काम करेगा उसे तमाम सखी नहीं रोकेगा। बाब 40 गाफिर आयत 60। और तुम्हारा रब कहता है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। एक मुसलमान को चाहिए कि इस इस्म इलाही पर अमल करते हुए अपने पास मौजूद नेमतों को ज़रूरतमंदों के साथ बांटे। जामे तिर्मिज़ी नंबर 1961 में मौजूद हदीस के मुताबिक सखी अल्लाह ताला के करीब, लोगों के करीब, जन्नत के करीब और जहन्नम से दूर होता है। नेमतों को बांटना दौलत को अतिया करने से बालातर है और दर हकीकत इसमें वो तमाम बरकत शामिल हैं जो किसी के पास होती हैं, जैसे कि दूसरों की जिस्मानी और जज्बाती मदद करना। अल खबीर सब बाखबर। अगला इलाही नाम अल खबीर है जिसका मतलब है बाखबर। अल्लाह ताला हर चीज़ से बाखबर है जिसमें इंसान की बातिनी नीयत और एहसासात और उसके ज़ाहिरी अमाल भी शामिल हैं। जो मुसलमान इस बात को समझेगा वो इस बात को यकीनी बनाएगा कि वो न सिर्फ अमल साले करेंगे बल्कि सही नीयत के साथ ये जानते हुए भी करेंगे कि वो लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनकी नीयत और बातिनी हालत से पूरी तरह बाखबर है और उनसे जवाबदेह होगा। इसके मुताबिक एक मुसलमान को चाहिए कि इस इस्म इलाही पर अमल करते हुए मुफीद दुनियावी और दीनी इल्म हासिल करने की कोशिश करे और उस पर खुलूस नियत से अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अमल करे।
اس کے علاوہ انہیں اپنی باطنی اور ظاہری حالتوں کی مسلسل نگرانی کرنی چاہیے۔ اس کے ذریعے وہ اپنے عیوب سے واقف ہوں گے اور ان کی اصلاح کی کوشش کریں گے۔ ایک مسلمان کو اپنی تخلیق کے مقصد سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ اس کے بجائے انہیں پوری آگاہی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے اور اس لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا چاہیے، اس کے احکام کی تعمیل کرتے ہوئے، اس کی ممانعتوں سے اجتناب کرتے ہوئے اور صبر کے ساتھ تقدیر کا سامنا کرنا چاہیے۔ الخفید ابصر اور رفیق بلند کرنے والا۔ اگلا الہی نام الخفید رفیع ہے۔ اللہ تعالی ابصر اور بلند کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو اس کی نافرمانی کرنے والوں کو ذلیل کرتا ہے۔ اگر کوئی نافرمان کوئی دنیاوی کامیابی حاصل کر بھی لیتا ہے تو یہ بالآخر اس کے لیے لعنت بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو اس کی اطاعت کرنے والوں کو اس کے احکام کی تعمیل کرنے، اس کی ممانعتوں سے اجتناب کرنے اور تقدیر کا صبر کے ساتھ سامنا کرنے سے سرفراز کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر ایک فرمانبردار مسلمان کو دنیا میں آزمائشوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دونوں جہانوں میں سرفراز ہوگا۔ باب 3 علی عمران آیت 26۔ کہو اے اللہ، بادشاہی کے مالک تو جسے چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے پست کرتا ہے، تیرے ہی ہاتھ میں سب خیر ہے، تم ہر چیز پر قادر ہو۔ جو مسلمان اس اسم الہی کو سمجھتا ہے وہ مخلوق کو خوش کرنے دنیاوی چیزوں کے ذریعے دنیاوی کامیابی حاصل نہیں کرے گا اگر یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے جائے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ راستہ دونوں جہانوں میں ذلت اور رسوائی کا باعث ہے۔ ایک مسلمان کو اس اسم الہی پر عمل کرنا چاہیے، ان چیزوں کی تعریف کرتے ہوئے جن کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا ہے اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا ہے ان کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ صرف الفاظ سے نہیں، عمل سے ظاہر ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر انہیں آخرت کی تعریف کرنی چاہیے اور اس کی تیاری کے لیے بھرپور کوشش کرنا چاہیے، اور انہیں اس مادی دنیا کی زیادتی کو ناپسند کرنا چاہیے، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توہین کی ہے، کیونکہ یہ ایک مسلمان کو آخرت کے لیے مناسب تیاری کرنے سے روکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کو راضی کرنے کے لیے اپنی تمام کوششوں میں اونچا مقصد رکھنا چاہیے اور دنیاوی لذتوں کو حاصل کرنے اور اس سے لطف اندوز ہونے جیسے گھٹیا مقاصد اور آخری مقاصد کو اختیار کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ ایک شخص کی قدر اس کے مقصد کے برابر ہے۔ اگر ان کا مقصد بلند ہے تو وہ سربلند ہوں گے، لیکن اگر ان کا مقصد پست ہے تو وہ ایک ذلیل اور بے معنی زندگی گزاریں گے۔ باب 95 میں آیات 4-6۔ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین قد و قامت پر پیدا کیا ہے، پھر ہم اسے پست سے نیچے کی طرف لوٹا دیتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے لیے بے روک ٹوک اجر ہے۔ الخالق خالق اور الباری بنانے والا اور المصور وضع کرنے والا۔ مندرجہ ذیل الہی ناموں کو ایک ساتھ گروپ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ الخالق ہے جس کا مطلب ہے پیدا کرنے والا، الباری جس کا مطلب ہے بنانے والا، اور المصور کا مطلب ہے وضع کرنے والا۔ خالق وہ ہے جو کسی چیز کو وجود میں لاتا ہے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، کیونکہ وہ واحد ہے جو کسی دوسرے کی مدد کے بغیر پیدا کرتا ہے۔ دوسری طرف ایک موجد صرف اللہ تعالیٰ کی مدد سے چیزیں ایجاد کرتا ہے۔ باب 37 صفات آیت 96۔ جبکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور جو کچھ تم کرتے ہو۔ بنانے والا وہ ہے جو تمام مخلوقات کو ترتیب دیتا ہے اور ان کو ان شکلوں کے حصول کے لیے تیار کرتا ہے جو اس نے ان کے لیے منتخب کیے ہیں، جو اگلے الہی نام سے جڑے ہوئے ہیں جن کا پہلے ذکر کیا گیا ہے، یعنی فیشنر۔ خالق چیزوں کو ظاہر کرتا ہے، بنانے والا ان کی شکل، صورت اور تخلیق کے وقت کا انتخاب کرتا ہے۔ فیشن بنانے والا اپنی علاوہ مرضی کے مطابق تخلیق کو وضع کرتا ہے۔ ان الہی ناموں کو سمجھنے کے بعد ایک مسلمان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو پیدا کیا اور اس کا انتظام کیا ہے تو وہ انسان کے مسائل کو حل کرنے پر اس سے زیادہ قادر ہے۔ اس کے علاوہ یہ نام اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اور چننے والا ہے۔ لہذا ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے انتخاب کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔
اس لیے بہتر ہے کہ فرمانبرداری اور صبر کے ساتھ راحت کا انتظار کریں، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ صرف اپنے بندوں کے لیے بہترین فیصلہ کرتا ہے، خواہ یہ حکمت ان پر ظاہر نہ ہو۔ جیسا کہ ایک مسلمان کم نظر ہے، اس کے خالق پر بھروسہ کرنا بہتر ہے جس کی حکمت کی کوئی حد نہیں ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 216۔ لیکن شاید آپ کو کسی چیز سے نفرت ہو اور وہ آپ کے لیے اچھی ہو، اور شاید آپ کو ایک چیز پسند ہے اور وہ آپ کے لیے بری ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ الطیف، لطیف۔ اگلا الہی نام الطیف ہے جس کا مطلب لطیف ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح لطیف ہے جس طرح وہ اپنے احکام کے ذریعے مخلوق کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس کے بندوں کے عزم کو جانچنے کے لیے اس کے احکام کے فوائد اور حکمتیں جان بوجھ کر ظاہر نہیں ہوتی۔ اس لیے جو مسلمان اس اسم الہی کو سمجھے گا وہ مشکل کے وقت صبر کرے گا اور آسانی کے وقت اس کا شکر ادا کرے گا، ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے جو اللہ سبحانہ و تعالی کی رضامندی کے لیے ہے، اس بات پر مکمل یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو بلند بہت سے لطیف فائدے ہیں جو ان سے ظاہر نہیں ہیں۔ باب 2 البقرہ آیت 216۔ لیکن شاید آپ کو کسی چیز سے نفرت ہو اور وہ آپ کے لیے اچھی ہو، اور شاید آپ کو ایک چیز پسند ہے اور وہ آپ کے لیے بری ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ایک مسلمان کو دکھاوے سے بچنے کے لیے جہاں بھی ممکن ہو ان کو نجی رکھ کر اپنے انجام پانے والے اچھے کاموں میں لطیف ہو کر اس الہی نام پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ انہیں اپنے ذرائع کے مطابق ایسے لطیف طریقوں سے دوسروں کی مدد کرنی چاہیے جس سے ضرورت مند ان کا مقروض محسوس نہ کرے، اور نہ ہی وہ ان کی مدد مانگتے ہوئے کسی طرح سے شرمندہ ہوں، اور نہ ہی مددگار کو دوسروں کو ان کی مدد کی یاد دلانا چاہیے، کیونکہ یہ ٹھیک طریقے سے دوسروں کی مدد کرنے کے خلاف ہے۔ المالک، بادشاہ۔ اگلا الہی نام المالک ہے جس کا مطلب ہے بادشاہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام حاکمیت کا مالک ہے جو تمام عیبوں سے پاک ہے۔ یہ ایک ایسی حاکمیت ہے جس کی کوئی ابتدا، کوئی انتہا، کوئی کمی اور کوئی حد نہیں۔ اللہ تعالیٰ بغیر کسی پابندی، شریک یا مددگار کے انتظام اور فیصلے کے ذریعے مخلوق پر مکمل کنٹرول رکھتا ہے۔ بادشاہ کو اس کی مرضی پر عمل کرنے سے روکا نہیں جا سکتا۔ بادشاہ کو کسی مخلوق کی ضرورت نہیں جبکہ ہر مخلوق کو اس کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو واحد بادشاہ تسلیم کرنے سے ایک مسلمان بالواسطہ طور پر اس کی بندگی کو قبول کرتا ہے، اس لیے اس کے تمام احکام کو پورا کرنا چاہیے اور اس کی تمام ممانعتوں سے بچنا چاہیے۔ ایک سچا بندہ کبھی بھی بادشاہ کے دانشمندانہ فیصلوں پر سوال نہیں اٹھاتا بلکہ اس کے انتخاب پر پورے اعتماد کے ساتھ سر تسلیم خم کرتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ عقل مند بادشاہ صرف اپنے بندے کے لیے بہترین فیصلہ کرتا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 216۔ لیکن شاید آپ کو کسی چیز سے نفرت ہو اور وہ آپ کے لیے اچھی ہو، اور شاید آپ کو ایک چیز پسند ہے اور وہ آپ کے لیے بری ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ جب کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کو بادشاہ کے طور پر پہچانتا ہے تو وہ مدد مانگتے وقت کسی دوسرے کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے بلکہ صرف اس کی مخلصانہ اطاعت کے ذریعے اس کی حمایت حاصل کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ اگر وہ بادشاہ کی اطاعت کریں گے تو وہ انہیں مخلوق سے محفوظ رکھے گا، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر مخلوق کی اطاعت کریں تو مخلوق ان کو بادشاہ واحد کے عذاب سے محفوظ نہیں رکھ سکے گی۔ سنن ابو داؤد نمبر 2625 میں موجود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں اس کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں اگر یہ خالق کی نافرمانی کا باعث بنے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس خصوصیت کو اپنی حیثیت کے مطابق اپنے باطن کے روحانی بادشاہ یعنی روحانی قلب کو قرآن پاک میں پائے جانے والے علم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات پر عمل کرتے ہوئے اپنائے۔ اس سے ان کے بندوں کے معنی، ان کے جسمانی اعضاء راست بازی کے کاموں میں ان کے روحانی دل کی اطاعت کریں گے۔ صحیح مسلم نمبر 4094 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی ہے کہ اگر روحانی قلب پاک ہوگا تو باقی جسم پاکیزہ ہوگا، لیکن اگر روحانی قلب فاسد ہوگا سارا جسم خراب ہو جائے گا۔
کسی کو اپنی خواہشات کا غلام نہیں بننا چاہیے بلکہ ایک حقیقی بادشاہ بننا چاہیے جو اسلام کی تعلیمات کے مطابق ان کی خواہشات پر قابو رکھے۔ جو اس طریقے سے لا تعلق رہے گا وہ دنیاوی چیزوں سے آزاد ہو جائے گا۔ اس لا تعلقی میں لوگوں کی حقیقی بادشاہی جھوٹ بولتی ہے۔ جو اس کو پورا کرے گا اسے دونوں جہانوں میں روحانی بادشاہی دی جائے گی۔ بندگی کامل کر کے بادشاہ کے حقوق ادا کرنے والے کی آخری منزل قرآن پاک میں بیان ہوئی ہے۔ انہیں واحد قادر مطلق بادشاہ کی موجودگی میں اعلیٰ مقام عطا کیا جائے گا۔ باب چون القمر آیت 55۔ ایک خود مختار کے قریب اعزاز کی نشست میں قابلیت میں کامل۔ المتین دی فرم۔ اگلا الہی نام المتین ہے جس کا مطلب ہے فرم۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی لامحدود طاقت اور طاقت ہے۔ جو مسلمان اس اسم الہی کو سمجھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے مخلوق سے کبھی نہیں ڈرے گا، یہ جانتے ہوئے کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ پر غالب نہیں آ سکتی۔ وہ ہر وقت اللہ عز و جل کے مخلص فرمانبردار رہیں گے اور اس کی نافرمانی سے بچیں گے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ اپنے اعمال کے نتائج سے نہیں بچ سکیں گے۔ وہ ان کو دی گئی مہلت سے بے وقوف نہیں بنیں گے اور اس کے بجائے اس وقت کو اپنے طریقے درست کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ باب 7 الاعراف آیت 183۔ اور میں انہیں وقت دوں گا، بے شک میرا منصوبہ پختہ ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل میں ثابت قدم ہو کر اس کی ممانعتوں سے اجتناب کرتے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ تقدیر کا مقابلہ کرتے ہوئے بغیر کسی خوف کے اس اسم الہی پر عمل کرے۔ تخلیق، کمزوری یا سستی۔ اس مضبوطی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کمال کی توقع ہے، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی سچی اطاعت میں ثابت قدم رہنا چاہیے اور جب بھی وہ چلے جائیں تو سچی توبہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پختہ بندہ ہے، خواہ وہ گناہی کیوں نہ کرے۔ باب 41 فصیلت آیت 30۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ صحیح راستے پر رہے تو ان پر فرشتے نازل ہوں گے اور کہیں گے کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو بلکہ جنت کی بشارت سنو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ ایک مسلمان کو اپنی طاقت کے مطابق برائی پر اعتراض کرنے میں ثابت قدم اور نیکی کا حکم دینے میں پختہ ہونا چاہیے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو ان کی نگرانی میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے متعلق نہ ہونے والے معاملات میں نرمی اور لچکدار ہونا ثابت قدمی کے منافی نہیں بلکہ حقیقت میں اسے مزین کرتا ہے، اس لیے سختی کو سختی کے ساتھ الجھانا نہیں چاہیے۔ المومن وفادار۔ اگلا الہی نام المومن ہے جس کا مطلب ہے وفادار۔ اس الہی نام کے کئی ممکنہ معنی ہیں۔ ایک یہ کہ وفادار وہ ہے جو لوگوں کو ایمان عطا کرتا ہے۔ وفادار بھی وہی ہے جو دنیا اور آخرت میں اپنے وفادار بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ در حقیقت دونوں جہانوں کی تمام حفاظت صرف اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اگر کوئی مسلمان یہ تحفظ چاہتا ہے تو اسے اطاعت کے اس عہد کا وفادار ہونا چاہیے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے لیا تھا، جس میں اس کے احکام کی تعمیل، اس کی ممانعتوں سے اجتناب اور تقدیر کا صبر کے ساتھ سامنا کرنا شامل ہے۔ بدلے میں وہ اپنا وعدہ پورا کرے گا اور دونوں جہانوں میں ان کی حفاظت کرے گا۔ باب 2 البقرہ آیت 40۔ میرا عہد تم پر پورا کرو کہ میں تم سے اپنے عہد کو پورا کروں گا۔ اور باب 65 میں طلاق آیت 2۔ اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ انسان کو تمام مخلوقات کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا کرتے ہوئے وفادار رہنا چاہیے۔ مخلوق کو دھوکہ دیتے ہوئے یا بدسلوکی کرتے ہوئے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفادار نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اس فرض کو پورا کرنا اللہ تعالیٰ سے وفاداری کا حصہ ہے۔ ایک مسلمان دوسروں کو ان کے زبانی اور جسمانی نقصان سے بچاتا ہے۔ سنن نسائی نمبر 4998 میں موجود حدیث کے مطابق یہ در حقیقت ایک سچے مسلمان اور مومن کی نشانی ہے۔ ایک مسلمان دوسروں کو اس کی مخلصانہ اطاعت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی حفاظت حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور ان کو خبردار کرتا ہے۔ اس کی نافرمانی۔ المحیمین نگران۔ اگلا الہی نام المحیمین ہے جس کا مطلب نگران ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی بصیرت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے
خواہ اس کی جسامت اور مقام کچھ بھی ہو۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے اعمال کا گواہ ہے۔ وہ ان کے ظاہری جسمانی اعمال اور اندرونی پوشیدہ ارادوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ کوئی چیز اس کی الہی نظر سے نہیں بچ سکتی۔ لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں کوشش کرے تاکہ وہ اس درجہ تک پہنچ جائے جہاں وہ نظر الہی سے مسلسل چپ نہ رہے۔ صحیح مسلم نمبر 99 میں ایک حدیث میں اس درجے کو ایمان کی فضیلت کہا گیا ہے۔ جب کوئی شخص الہی نظارے سے پوری طرح واقف ہوتا ہے تو یہ اسے گناہ کرنے سے روکتا ہے اور اعمال صالحہ کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی روح کا نگران ہو اور اپنے آپ کو مسلسل مد نظر رکھے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ غافل نہ ہو جائے۔ جیسا کہ گناہ کی اصل وجہ غفلت ہے۔ جو اپنے آپ کو حساب میں لے گا وہ قیامت کے دن اپنا احتساب آسان پائے گا۔ جو شخص اپنے آپ کو اس طرح نہیں دیکھے گا وہ بغیر احساس کے گناہ کرے گا۔ ایک مسلمان کو یہ بھی یقینی بنانا چاہیے کہ وہ اپنی زیر نگرانی تمام لوگوں پر کڑی نظر رکھیں اور انہیں اس کے مطابق نصیحت کریں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دی گئی ذمہ داری ہے۔ اس کی تصدیق سنن ابو داؤد نمبر 2928 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ المحی زندگی دینے والا اور الممیت موت دینے والا۔ اگلا الہی نام المحی الممیت ہے جس کا مطلب ہے زندگی دینے والا اور موت دینے والا۔ اللہ تعالیٰ نے اکیلے ہی زندگی اور موت دونوں کو پیدا کیا اور کنٹرول کیا ہے۔ جو مسلمان اس اسم الہی کو سمجھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرتے ہوئے، اس کی ممانتوں سے پرہیز کرتے ہوئے اور تقدیر کا صبر کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے اس کی اطاعت کرے گا، اور یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا زندگی اور موت کے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو مسلمان اس حقیقت کو پہچانتا ہے وہ سمجھے گا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کی ابتدا اور انتہا کا انتخاب کیا ہے، اس نے ہر اس چیز کو بھی چن لیا ہے جو اس کے درمیان واقع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انتخاب ناگزیر ہیں، اس لیے ان کا سامنا کرتے وقت بے صبری نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بجائے انہیں چاہیے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی سچی اطاعت کریں تاکہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اجر حاصل کریں۔ مثال کے طور پر انہیں مشکل کے وقت صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور آسانی کے وقت ان کے پاس موجود نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہوئے حقیقی شکر گزاری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم نمبر 7500 میں موجود ایک حدیث میں اس کی تلقین کی گئی ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس اسم الہی پر عمل کرتے ہوئے اپنے روحانی قلب کو زندہ کر کے اپنی انا اور منفی خصوصیات کو موت کا سبب بنے اور اسلامی علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کے ذریعے ان کو خود سے دور کرنے کی کوشش کرے۔ المجیب دعاؤں کا جواب دینے والا۔ اگلا الہی نام المجیب ہے جس کا مطلب ہے دعاؤں کا جواب دینے والا۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو تمام دعاؤں کا جواب تو کسی کی حاجات کو پورا کر کے اس کے نامہ اعمال سے مساوی گناہ کو دور کر کے آخرت میں ان کے لیے ثواب بچا کر جب تک دعا کے آداب اور شرائط پوری ہوتی ہیں قبول فرماتا ہے۔ اس کی تصدیق جامع ترمذی نمبر 3604 میں موجود حدیث سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ در حقیقت اس سے بھی زیادہ سخی اور شرمندہ ہے کہ کسی فقیر کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ پھیرے۔ اس کی تصدیق جامع ترمذی نمبر 3556 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ وہ دعاؤں کے ہونے سے پہلے ہی جواب دیتا ہے۔ یہ جواب دینے کی چوٹی ہے۔ جو مسلمان اس نام الہی کو سمجھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے گا اور جواب کی امید کبھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ دعا کی قبولیت کی ضمانت کے لیے اس کی تمام شرائط اور آداب کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک مسلمان کو لوگوں کی نیک خواہشات کو پورا کرتے ہوئے اس نام الہی پر عمل کرنا چاہیے۔ در حقیقت شمائل الترمذی نمبر 335 میں پائی جانے والی ایک حدیث اس بات کی نصیحت کرتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے اچھی چیز مانگنے پر انکار نہیں کیا۔ المنت قیم بدلہ لینے والا۔ اگلا الہی نام المنت قیم ہے جس کا مطلب ہے انتقام لینے والا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے انتقام لیتا ہے جو اپنے کمزور بندوں پر ظلم کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے دفاع اور انتقام کی طاقت نہیں رکھتے۔ جو مسلمان اس اسم الہی کو سمجھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر ظلم نہیں کرے گا، خاص کر ان لوگوں پر جو بے دفاع دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ حقیقت میں ان کا محافظ اور بدلہ لینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ان کی زمین پر زندگی کے دوران اور خاص کر قیامت کے دن بدلہ لے گا۔
وہ ظالم کو ان کے اعمال صالحہ کو مظلوم کے سپرد کرنے پر مجبور کر کے انصاف قائم کرے گا، اور اگر ضرورت پڑی تو مظلوم کے گناہ ظالم کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ یہ ظالم کو جہنم میں پھینکنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کی تصدیق صحیح مسلم نمبر 6579 میں موجود حدیث سے ہوتی ہے۔ ایک مسلمان کو اس اسم الہی پر عمل کرتے ہوئے اپنے اندر کے شیطان سے بدلہ لینا چاہیے، جو اسے اللہ تعالیٰ کی سخت اطاعت کے تابع کر کے برائی کی طرف ترغیب دیتا ہے، جس میں اس کے احکام کو پورا کرنا، اس کی ممانعتوں سے اجتناب کرنا اور تقدیر کا صبر کے ساتھ سامنا کرنا شامل ہے۔ اور ایک مسلمان کو ان تمام چیزوں کا بدلہ لینا چاہیے جو انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے روکتی ہیں، ان سے منہ موڑ کر۔ المقیت، پرورش کرنے والا، پالنے والا۔ اگلا الہی نام المقیت ہے، جس کا مطلب ہے پرورش کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ ہی واحد ذات ہے جو تمام مخلوقات کے لیے رزق پیدا کرتا اور تقسیم کرتا ہے۔ اس کا مطلب نگہبان سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا سخت اور تفصیلی حساب رکھتا ہے۔ جو مسلمان اس اسم الہی کو سمجھے گا وہ اپنے رزق پر زور نہیں دے گا، اور یہ فکر انہیں کبھی حرام کی طرف نہیں لے جائے گی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کے رزق کو تقسیم کر رکھا ہے۔ زمین۔ صحیح مسلم نمبر 6748 میں موجود ایک حدیث سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ ایک شخص کا رزق اس سے کیسے بچ سکتا ہے جب اسے اتنا عرصہ پہلے مقرر کیا گیا تھا؟ جس طرح جسم کو رزق کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح روح بھی۔ یہ رزق صرف اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، جو اس کے احکام کی تعمیل، اس کی ممانعتوں سے اجتناب اور صبر کے ساتھ تقدیر کا سامنا کرنے سے اس کی مخلصانہ اطاعت سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنے زیر کفالت افراد کو فراہم کر کے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے اس الہی نام پر عمل کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان کو دوسروں کو بھی جسمانی اور روحانی دونوں طرح کے رزق حلال طریقے سے حاصل کرنے کی ترغیب دینی چاہیے۔ علم تکبیر، فخر کرنے والا۔ اگلا الہی نام علم تکبیر ہے، جس کا مطلب ہے فخر کرنے والا۔ تکبر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اس کی اعلیٰ اور لامحدود عظمت، جلال اور عظمت کی وجہ سے، جو کسی بھی عیب اور عیب سے پاک ہے۔ کسی بھی مخلوق کو فخر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حقیقت میں ان کے پاس فخر کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ان کے پاس جو بھی خوبی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور نے پیدا کی ہے اور عطا کی ہے۔ نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کا الہام، علم، طاقت اور موقع صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ غرور سے بچنا چاہیے، کیونکہ جس کے پاس ذرہ برابر بھی ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ اس کی تصدیق صحیح مسلم نمبر 266 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ چونکہ غرور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لہذا مسلمانوں کو عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ اس عاجزی کا مظاہرہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے، اس کی ممانعتوں سے اجتناب اور صبر کے ساتھ تقدیر کا سامنا کرتے ہوئے کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا ایک اہم پہلو ہے جس پر ایک مسلمان پہنچ سکتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی عاجزی کا مظاہرہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرمائے گا۔ اس کی تصدیق صحیح مسلم نمبر 6592 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے دوسروں کے لیے کمزوری کے بغیر عاجزی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اپنی زندگی کے آخری نتیجے کے طور پر اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہیں ماننا چاہیے، یا دوسروں کی زندگی نامعلوم ہے۔ عاجزی کا ایک پہلو سچائی کو قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا ہے، قطع نظر اس کے کہ یہ کس کی طرف سے ہے۔ القبید، ٹھیکیدار اور الباسط، توسیع کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ القاب الباسط ہے، جس کا مطلب ہے سکڑنے والا اور پھیلانے والا۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو آزمائشوں اور آزمائشوں کے ذریعے کسی کی زندگی اور رزق کا معاہدہ کرتا ہے، اور صرف وہی ہے جو علاء نعمتوں اور مشکلات سے نجات کے ذریعے ان چیزوں کو وسعت دے سکتا ہے۔ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو وہ مہیا کرتا ہے جو ان کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، بعض کا ایمان صرف اس صورت میں مضبوط رہے گا جب ان کی زندگیوں میں معاہدہ کیا جائے، کیونکہ اگر وہ توسیع کے وقت پر پہنچ گئے تو وہ حد سے نکل جائیں گے جو انہیں جہنم میں لے جائے گا۔ اس کے برعکس، بعض کا ایمان تبھی مضبوط رہے گا جب وہ زندگی میں توسیع کا تجربہ کریں، کیونکہ مشکلات ان کے ایمان کو متزلزل کرنے کا سبب بن سکتی ہیں، جو بے صبری کا باعث بنتی ہیں اور انہیں جہنم میں لے جا سکتی ہیں۔ باب 2 البقرہ،
आयत 216। लेकिन शायद आपको किसी चीज से नफरत हो और वो आपके लिए अच्छी हो, और शायद आपको एक चीज पसंद है और वो आपके लिए बुरी है, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला इसकी जिंदगी का मुआहिदा करता है जो इखलास के साथ इसकी इताअत में नाकाम रहता है, और उसकी इताअत करने वाले की जिंदगी को वसअत देता है, खा इसे मुश्किलात का सामना हो। इस फरमाबरदारी में उन नेमतों को इस्तेमाल करना शामिल है जो इन्हें अता की गई हैं, इन तरीकों से जो इसको खुश करते हैं। बाब 16 अल-नहल आयत 97। जिसने नेक अमल किया, खा वो मर्द हो या औरत, हालांकि वो मोमिन है, हम इसे जरूर पाकीज़ा जिंदगी बसर करेंगे और उनको उनके बेहतरीन अमाल के मुताबिक जरूर अजर देंगे। और बाब 20 ताहा आयत 124। और जो मेरी याद से मुंह फेरेगा, इसकी जिंदगी तंगदस्ती से गुजरेगी। जो मुसलमान इस इस्म इलाही को समझता है वो इसके लिए शुक्रगुजार होंगे कि वो जिस सूरत हाल का सामना कर रहे हैं ये जानते हुए कि ये उनके लिए बेहतर है, और हर हाल में वो अल्लाह ताला की इताअत पर कायम रहेंगे। सुकराव के वक्त वो सब्र करेंगे और तौसी के वक्त शुक्रगुजार रहेंगे। सही मुस्लिम नंबर 7500 में मौजूद एक हदीस के मुताबिक जो इस तरह का बर्ताव करेगा वो हर हाल में बरकत पाएगा। इसके अलावा वो इसकी मुखलिसाना इताअत के जरिए वसअत की तलाश करेंगे, क्योंकि वो समझेंगे कि दुनियावी माल रखने से अमन नहीं होता, अल्लाह ताला की इताअत में ही यह हासिल होगा। बाब 13 अल-राद आयत 28। बिलाशुबा अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। इस इस्म इलाही पर अमल करते हुए इन तमाम चीज़ों से किनारा कशी इख्तियार करनी चाहिए जो अल्लाह ताला को नाराज़ करती हैं, और अपनी कोशिशों को उन चीज़ों की तरफ बढ़ाना चाहिए जो अल्लाह ताला को राज़ी करती हैं। उन्हें चाहिए कि वो इस मादी दुनिया की ज़ियादती को कम से कम करके अपनी ज़िंदगियों का मुआहिदा करें और दूसरों की ज़िंदगियों को वसअत देकर उनके असबाब के मुताबिक फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। इसका एक पहलू दूसरों को अल्लाह ताला की लामहदूद रहमत की याद दिलाने के ज़रिए फैलाना है, जबकि अल्लाह ताला के अज़ाब की याद दिलाने के ज़रिए उनके साथ मुआहिदा करके इसमें तवाज़ुन पैदा करना है। बाब 3 अली इमरान आयत 110। तुम बेहतरीन कौम हो जो बनी नौ इंसान के लिए नमूना बनकर पैदा की गई है। तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। अल-क़हार गालिब। अगला इलाही नाम अल-क़हार है जिसका मतलब गालिब है। अल्लाह ताला के नज़दीक वो ज़ात है जो ज़ाहिरी तौर पर लामहदूद ताकत और इख्तियार के ज़रिए और बातिनी तौर पर लामहदूद इल्म व आगाही के ज़रिए हर चीज़ पर गालिब है। जो मुसलमान अल्लाह ताला के ज़ाहिरी और बातिनी गलबा को अपनी मखलूक पर समझता है वो हर किस्म की नाफरमानी से बाज रहेगा। वो ये जानते हुए भी दूसरों पर जुल्म नहीं करेंगे कि वो अल्लाह ताला की गालिब कुव्वत से नहीं बच सकते, खा वो दुनियादारों की ताकत से बच जाएं, जैसे कि पुलिस। एक मुसलमान को अल्लाह ताला की अता करदा ताकत के जरिए अपनी बातिनी बुराइयों और बातिल ख्वाहिशात पर गलबा हासिल करते हुए इस नाम इलाही पर अमल करना चाहिए जो सिर्फ इसकी मुखलिसाना इताअत से हासिल होती है। इसमें अल्लाह ताला के अहकाम की तामील, इसकी मम्मानतों से इज्तिनाब और सब्र के साथ तकदीर का सामना करना शामिल है। उन्हें इस ताकत को उन तमाम चीज़ों को दूर करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए जो उन्हें अल्लाह ताला से जड़ने से रोकती हैं। इसकी जड़ इस्लामी इल्म सीखना और उस पर अमल करना है। इल्म बातिल और बुरी ख्वाहिशात के मनफी नताइज को बेनकाब करता है। ये उन्हें तर्क करने की तरगीब देगा। बाब 60 तगाबुन आयत 16। और जो शख्स अपने नफस की बुखल से महफूज रहा वही फला पाने वाले हैं। हर चीज़ पर गालिब वही है जो एक मुसलमान को दोनों जहानों में पेश आने वाली तमाम मुश्किलात पर काबू पाने की ताकत फराहम कर सकता है। सिर्फ वही है जो उन्हें नेक अमाल करने और गुनाहों से बचने की ताकत फराहम कर सकता है। एक मुसलमान को दायमी कामयाबी हासिल करने के लिए ये तीनों अनासिर मिलकर दरकार हैं, और ये इस मुसलमान को अता किए जाएंगे जो खुलूस के साथ गालिब अल्लाह ताला की इताअत करता है। अल-कुद्स मुक़द्दस। अगला इलाही नाम अल-कुद्दूस है जिसका मतलब है मुक़द्दस। अल्लाह ताला के नज़दीक वो ज़ात पाक है जो हर मुमकिन नक्स और नक्स से पाक है और जो कमाल की हर सिफत से बालातर है। एक मुसलमान को अल्लाह ताला से इल्तिजा करनी चाहिए कि वो उनको उनके तमाम गुनाहों से पाक व पाकीज़ा कर दे और उन्हें ऐसी सिफात से नवाजे जो वो पसंद करता है।
اس لیے ایک مسلمان کو اپنے جسم کو گناہوں سے پاک کرنا چاہیے، نفس کو بری خواہشات کی پیروی سے پاک کرے، ان کے مال کو مشتبہ ناجائز ذرائع سے نہ ڈھونڈ کر پاک کرے، ان کے ذہنوں کو قانون الہی کی غفلت سے پاک کرے، ان کی نیت کو صاف کریں تاکہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کریں، حتیٰ کہ دنیاوی کاموں میں بھی یہ اعمال صالحہ کے طور پر لکھے گئے ہیں، مثلاً اپنے اہل و عیال کو حلال طریقے سے گزارا کرنا۔ اس کی تصدیق صحیح بخاری نمبر 4006 میں موجود حدیث سے ہوتی ہے۔ السمیع سب سننے والا اور البصیر سب کچھ دیکھنے والا۔ اگلا الہی نام السمیع البصیر ہے، جس کا مطلب ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا۔ کوئی بھی چیز خواہ اس کی جسامت اور محل وقوع سے بالاتر ہو، اللہ تعالیٰ کی نظر اور سماعت کی دسترس سے باہر نہیں ہے۔ جو مسلمان اس اسم الہی کو سمجھے گا وہ اپنے افعال و کلام میں بہت محتاط ہوگا۔ اسی طرح جب کوئی شخص اپنے اعمال پر چوکنا ہو جاتا ہے، جب وہ سماعت میں ہوتے ہیں اور کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جس کا وہ احترام کرتے ہیں یا ان سے ڈرتے ہیں، ایک سچا مسلمان ان کے طرز عمل پر چوکنا رہتا ہے اور یہ جانتے ہوئے کہ کوئی قول عمل اللہ تعالیٰ سے بچ نہیں سکتا۔ در حقیقت اس طریقے پر عمل کرنا ہی ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے، جسے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 99 میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اگر کوئی اس طرز عمل پر ثابت قدم رہے تو وہ آخرکار وہ ایمان کی فضیلت کو پہنچ جائیں گے جس کے ذریعے وہ نماز جیسے اعمال انجام دیتے ہیں، گویا وہ اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کرتے ہیں، اپنے باطن اور ظاہر کو مسلسل دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ رویہ گناہوں کو روکے گا اور خلوص نیت سے اعمال صالحہ کرنے کی ترغیب دے گا۔ اس کے علاوہ یہ الہی نام مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ جب بھی انہیں کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کبھی امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، اس طرح یقین کرنا کہ کوئی بھی ان کی خبر نہیں رکھتا، ان کی پرواہ بھی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ بلا شبہ ان کی تکلیف کو سنتا اور دیکھتا ہے اور اس وقت جواب دیتا ہے جو اس کے بندے کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ باب 40 غافر آیت 60۔ اور تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان دونوں حواس کو استعمال کرتے ہوئے اس اسم الہی پر عمل کرنا چاہیے، یعنی حرام اور لغو باتوں کو نہیں دیکھنا چاہیے اور نہ ہی حرام اور لغو باتوں کو سننا چاہیے۔ اس کے بجائے انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں استعمال کرنا چاہیے۔ فضول چیزوں سے بچنا ضروری ہے کیونکہ وہ اکثر حرام کی طرف پہلا قدم ہوتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری نمبر 6502 میں موجود حدیث پر عمل کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس میں یہ نصیحت ہے کہ جب کوئی شخص واجبات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لاتا ہے اور پھر اس کی خوشنودی کے لیے رضاکارانہ طور پر نیک اعمال میں کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے حواس مثلاً ان کی بصارت اور سماعت کو طاقت دیتا ہے تاکہ وہ انہیں صرف اس کی خواہش اور رضا کے مطابق استعمال کرے۔ انسان کو چاہیے کہ ان دونوں حواس کو صحیح طریقے سے استعمال کرے تاکہ وہ اپنے ارد گرد ہونے والی تمام چیزوں سے استفادہ کرے، کیونکہ ہر واقعہ اور لمحہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا پیغام۔ ایک پیغام جب سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے تو وہ دونوں جہانوں میں بھلائی کا باعث بنتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود میں جذب ہونے کو ترک کرے تاکہ وہ صرف اپنے مسائل کو سننے اور ان کا مشاہدہ کرنے سے گریز کرے۔ الودود محبت کرنے والا۔ اگلا الہی نام الودود ہے جس کا مطلب ہے محبت کرنے والا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں سے محبت کرتا ہے اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ باب 5 الماد آیت 4۔ اللہ تعالیٰ ان کی جگہ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو اس سے محبت کریں گے اور جو اس سے محبت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ ہے جو اپنی مخلوق کے دلوں میں بھی انسان کے لیے محبت پیدا کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6705 میں نصیحت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بھی اس سے محبت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ فرشتوں کو بھی ان سے محبت کرنے کا حکم دیتا ہے اور یہ محبت زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے مزید نعمتیں عطا کرتا ہے تاکہ وہ اس کی اطاعت پر ثابت قدم رہے۔ صحیح بخاری نمبر 6502 میں موجود ایک حدیث میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ نصیحت کرتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کے جسم کے ہر عضو کو طاقت دیتا ہے تاکہ وہ صرف اس کی اطاعت کرے۔
جو مسلمان اس اسم الہی کو سمجھے گا وہ اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کوشش کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں سوائے اب صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ راستہ باب 3 علی عمران آیت 31۔ کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ ایک مسلمان کو اس نام الہی پر صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت اور نفرت کرتے ہوئے عمل کرنا چاہیے۔ یہ در حقیقت سنن ابو داؤد نمبر 4681 میں موجود حدیث کے مطابق ایمان کو مکمل کرنے کی ایک شاخ ہے۔ وہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق عمل کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے اس محبت اور ناپسندیدگی کو ثابت کریں گے۔ اس کے علاوہ وہ دوسروں کے لیے وہی پسند کریں گے جو وہ اپنے لیے چاہتے ہیں، جو ان کے حقیقی عقیدے کی علامت ہے۔ اس کی تصدیق جامع ترمذی نمبر 2515 میں موجود حدیث سے ہوتی ہے۔ وہ اس عقیدہ کی تائید اعمال کے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں گے، جیسے کہ جذباتی اور مالی مدد۔ یہ سب پر لاگو ہوتا ہے، چاہے وہ متقی ہوں یا نہ ہوں، مسلمان ہوں یا نہ ہوں۔ الوہاب عطا کرنے والا۔ اگلا الہی نام الوہاب ہے، جس کا مطلب ہے عطا کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ وہ ذات ہے جو بے انتہا فضل والا ہے اور بغیر کسی معاوضے یا ظاہری وجہ کے احسانات اور نعمتیں عطا کرتا ہے۔ وہ بغیر مانگے دل کھول کر دیتا ہے۔ جو مسلمان اس الہی نام کو سمجھتا ہے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے فضل اور برکت کی تلاش میں رہے گا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ عطا کرنے والا ماننا پسند کرتا ہے۔ اس کی تصدیق جامع ترمذی نمبر 3571 میں موجود حدیث سے ہوتی ہے۔ لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ جو شخص عطا کرنے والے سے فضل چاہتا ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اس کی نافرمانی سے حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی سے حاصل ہونے والی دنیاوی نعمتیں دونوں جہانوں میں اپنے مالک کے لیے بوجھ بن جاتی ہیں۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ عطا کرنے والے کے احکام کو بجا لا کر اس کی ممانعتوں سے پرہیز کرتے ہوئے اور صبر کے ساتھ تقدیر کا مقابلہ کر کے اس سے فائدہ مند نعمتیں حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ جب ایک مسلمان صحیح معنوں میں سمجھتا ہے کہ تمام نعمتیں عطا کرنے والے کی طرف سے دی گئی ہیں تو وہ اس کا سچا شکر ادا کریں گے۔ یہ تب ہوتا ہے جب کوئی اپنے پاس موجود تمام نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق استعمال کرتا ہے۔ اس سے برکتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ باب 14 ابراہیم آیت 7۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تم پر ضرور احسان کروں گا۔ ایک مسلمان کو اس اسم الہی پر عمل کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دوسروں کو دی گئی ہے۔ جو دوسروں کو دیتا ہے اسے اس سے زیادہ دیا جائے گا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ باب 2 البقرہ آیت 245۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے کہ وہ اس کے لیے کئی گنا بڑھا دے؟ اور اللہ ہی ہے جو روکتا ہے اور کثرت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اگرچہ یہ ناممکن ہے کہ کوئی شخص اپنی نعمتوں کے بدلے میں کسی چیز کی خواہش کیے بغیر دوسروں کو نوازے، چاہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ ایک قسم کا بدلہ ہے، کوئی بھی کم نہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اعلیٰ درجے کا ارادہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دوسروں کو اپنی نعمتیں دے، اور دنیاوی وجوہات کی بنا پر ایسا کرنے سے گریز کرے، کیونکہ اس سے دونوں جہانوں میں نقصان ہوتا ہے۔ جامع ترمذی نمبر 3154 میں موجود حدیث میں اس کی تنبیہ کی گئی ہے۔ الواحد واحد/واحد۔ اگلا الہی نام الواحد ہے، جس کا مطلب واحد ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، صفات اور افعال میں یکتا ہے۔ وہ نہ کسی چیز سے مشابہ ہے اور نہ ہی کسی چیز سے مشابہ ہے، اور وہ بغیر شریک ہے اور نہ برابر ہے۔ جو مسلمان اس الہی نام کو سمجھتا ہے وہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ ان کے اعمال صرف ایک ہی ہستی یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے خلوص کے ساتھ انجام دیے جائیں۔ بصورت دیگر وہ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ ان لوگوں سے اپنا اجر طلب کریں جن کے لیے انہوں نے عمل کیا ہے جو ممکن نہیں ہوگا۔ اس کی تصدیق جامع ترمذی نمبر 3154 میں موجود حدیث سے ہوتی ہے۔ ایک مسلمان کو اس اسم الہی پر عمل کرتے ہوئے اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے محبت، نفرت، عنایت اور روکنا چاہیے۔ سنن ابو داؤد نمبر 4681 میں موجود ایک حدیث میں اس کی تلقین کی گئی ہے۔ الوکیل ٹرسٹی
اگلا الہی نام الوکیل ہے، جس کا مطلب امانت دار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کے امور اور ضروریات کا ذمہ دار ہے اور اپنی لامحدود حکمت کے مطابق ان سب کو پورا کرتا ہے۔ ایک مسلمان جو اس الہی نام کو سمجھتا ہے وہ اپنے معاملات صرف اللہ کے سپرد کرے گا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ صرف اپنے بندوں کے لیے بہترین انتخاب کرتا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 216۔ لیکن شاید آپ کو کسی چیز سے نفرت ہو اور وہ آپ کے لیے اچھی ہو، اور شاید آپ کو ایک چیز پسند ہے اور وہ آپ کے لیے بری ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ وہ یہ ثابت کریں گے کہ وہ مشکل کے وقت صبر اور قناعت اور آسانی کے وقت شکر گزار ہے۔ مصیبت کے آغاز سے ہی اس دنیا سے رخصت ہونے تک صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ شکر گزاری کا اظہار اس کے اعمال کے ذریعے ان تمام نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرتی ہیں۔ اگر وہ اس پر ثابت قدم رہیں تو وہ اس سطح تک بھی پہنچ سکتے ہیں جہاں وہ ہر حال میں شکر گزار ہوں، یہ جانتے ہوئے کہ ٹرسٹی ان کے معاملات کو بہترین طریقے سے دیکھ رہا۔ باب 65 میں طلاق آیت 3۔ اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ ایک مسلمان کو اس اسم الہی پر یہ سمجھ کر عمل کرنا چاہیے کہ ان کے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ہے، اس لیے وہ نعمتوں کے امین ہیں نہ کہ حقیقی مالک۔ انہیں حقیقی مالک کی خواہش کے مطابق ہر نعمت کو استعمال کرتے ہوئے امانت دار کا فرض پورا کرنا چاہیے۔ مسلمان کے سپرد سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ ان پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اس امانت کو پورا کریں، اس کی ممانتوں سے اجتناب کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ تقدیر کا سامنا کریں۔ ان نعمتوں میں اپنے زیر کفالت افراد بھی شامل ہیں، اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے زیر کفالت افراد کے ساتھ اسلامی تعلیمات کے مطابق سلوک اور تعلیم دے کر اس امانت کو پورا کرے۔ الوارث وارث۔ اگلا الہی نام الوارث ہے، جس کا مطلب ہے وارث۔ اللہ تعالیٰ زمین اور اس پر موجود تمام چیزوں کا وارث ہوگا، جیسا کہ حقیقت میں ہر چیز پیدا کی گئی ہے اور اس کے سوا کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ جو مسلمان اس اسم الہی کو سمجھتا ہے وہ مادی دنیا کی کسی چیز سے وابستہ نہیں ہوگا اور اس کے بجائے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کے احکام کی تعمیل، اس کی ممانتوں سے اجتناب اور تقدیر کا سامنا کرنے کے لیے ہر چیز کو استعمال کرے گا۔ صبر۔ اگر مسلمان اپنے پاس موجود چیزوں کو اپنی خواہشات کے مطابق استعمال کریں، جیسے کہ ان کا مال، وہ دونوں جہانوں میں ان کے لیے بوجھ بن جائے گا اور آخر کار وہ اپنی زندگی میں مرتے وقت ان چیزوں سے محروم ہو جائیں گے۔ لیکن اگر وہ ان کو صحیح طریقے سے استعمال کریں تو یہ دونوں جہانوں میں ان کے لیے رحمت بن جائیں گے۔ ایک مسلمان کو اس نام الہی پر عمل کرتے ہوئے انبیاء علیہم السلام کا وارث بننے کی کوشش کرنی چاہیے، جو اسلام کے اندر پائے جانے والے علم کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ نمبر 223 میں موجود ایک حدیث میں اس کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ وراثت باقی رہے گی کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ سے متصل ہے، جبکہ تمام دنیاوی میراث فنا ہو جائے گی۔ الوصی وصی۔ اگلا الہی نام الوصی ہے، جس کا مطلب وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سخاوت، رحمت اور کنٹرول ہر چیز پر محیط ہے اور وہ کبھی ایک چیز میں مشغول نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ دوسری چیز سے ہٹ جاتا ہے۔ اس کی رحمت کی وسعت اور اس نے مخلوق کو جو نعمتیں عطا کی ہیں وہ واقعی بے شمار ہیں۔ باب 16 النحل آیت 18۔ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ جو مسلمان اس الہی نام کو سمجھتا ہے وہ خوف اور امید کے درمیان توازن قائم کرے گا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمت اور قدرت دونوں میں وسیع ہے۔ اس کی رحمت امید کو تحریک دیتی ہے، جبکہ اس کی قدرت خوف کو متاثر کرتی ہے۔ ایک مسلمان کو اس اسم الہی پر عمل کرتے ہوئے اچھے کردار کو اپنانا چاہیے، جو ہر اس شخص کو مثبت انداز میں متاثر کر کے جس سے وہ رابطے میں ہیں دور دور تک پھیلتا ہے۔ انہیں ان منفی خصوصیات کی تعداد کو محدود کرنا چاہیے جب تک کہ وہ انہیں اپنے کردار سے مکمل طور پر ہٹا نہ دے۔ الظاہر ظاہر اور الباطن پوشیدہ۔ اگلے الہی نام الظاہر ہے، جس کا مطلب ہے ظاہر، اور الباطن، جس کا مطلب ہے پوشیدہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات اور احکام کے ذریعے ظاہر ہے، لیکن اپنی ذات میں مخلوق سے پوشیدہ ہے۔
جو مسلمان ان ناموں کو سمجھتا ہے وہ زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کرے گا تاکہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ظاہری نشانیوں سے پہچان سکے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مسلمان رات اور دن کے بارے میں غور و فکر کرے اور یہ کہ وہ کس حد تک مطابقت میں ہیں اور ان سے جڑی دوسری چیزوں کو وہ واقعی یقین کریں گے کہ یہ کوئی تصادفی چیز نہیں ہے، یعنی ایک طاقت ہے جو اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ ہر چیز گھڑی کی طرح چلتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی لامحدود طاقت ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی رات اور دن کے کامل وقت پر غور کرے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ یہ واضح طور پر اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ صرف ایک ہی خدا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ۔ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ہر خدا کی خواہش ہوتی کہ رات اور دن ان کی اپنی خواہشات کے مطابق ہوں۔ یہ سراسر افراتفری کا باعث بنے گا، کیونکہ ایک خدا سورج کے طلوع ہونے کی خواہش کر سکتا ہے جبکہ دوسرا خدا رات کو جاری رکھنے کی خواہش کر سکتا ہے۔ کائنات کے اندر پایا جانے والا کامل بلا تعطل نظام یہ ثابت کرتا ہے کہ صرف ایک ہی خدا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ۔ باب 21 الانبیاء آیت 22۔ اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی معبود ہوتے تو وہ دونوں برباد ہو جاتے۔ اللہ عز و جل کی پہچان اس کی ظاہری نشانیوں کے ذریعے انسان کو اس کی ذات پر ایمان میں پختہ ہونے کا موقع دے گی۔ پختہ ایمان اس کی مخلصانہ اطاعت اور دونوں جہانوں میں کامیابی کا باعث بنے گا۔ ایک مسلمان ان الہی ناموں پر عمل کرے گا اور جہاں تک ممکن ہو اپنی نیکیوں کو مخلوق سے چھپا کر اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے گئے۔ وہ تخلیق کے اندر چھپے رہنے کا انتخاب کریں گے، اس طرح شہرت اور شہرت کی تلاش کے بجائے گمنام رہیں گے۔ جو ایسا سلوک کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر لے گا۔ اس کی تصدیق صحیح مسلم نمبر 7432 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ وہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے میں ظاہر ہوں گے اور کھل کر حق کے لیے کھڑے ہوں گے، چاہے اس سے لوگوں کی تنقید کیوں نہ ہو۔ وہ قابل تعریف خصوصیات کو اپنا کر اور منفی خصوصیات سے بچ کر مثال کے طور پر رہنمائی کریں گے، اس طرح ان کے بچوں جیسے دوسروں پر ان کے مثبت اثرات میں اضافہ ہوگا۔ اچھا قول و فعل ان سے ظاہر ہوگا جس سے خود کو اور دوسروں کو دونوں جہانوں میں فائدہ پہنچے گا۔ ایک نور، روشنی۔ اگلا الہی نام ایک نور ہے جس کا مطلب نور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ ہے جو تمام چیزوں کو عدم کی تاریکی سے نور ہستی کی طرف کھینچتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے لیے تمام اچھی اور بری چیزوں پر روشنی ڈالتا ہے تاکہ وہ آخرت میں امن کے گھر کی صحیح رہنمائی کر سکیں۔ وہی ہے جو آسمانوں اور زمین اور اس کے اندر کی ہر چیز کو روشن کرتا ہے۔ باب 24 النوری آیت 35۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال ایک تاک کی سی ہے جس کے اندر چراغ ہے۔ چراغ شیشے کے اندر ہے، شیشہ گویا زیتون کے مبارک درخت کے تیل سے روشن موتی جیسا سفید ستارہ ہے، نہ مشرق کا اور نہ مغرب کا، جس کا تیل آگ سے چھونے کے باوجود چمکتا ہی رہتا ہے۔ روشنی پر روشنی۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ جو مسلمان اس الہی نام کو سمجھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مشورے اور احکامات پر عمل کرے گا، کیونکہ وہ حق پر روشنی ڈالتے ہیں اور لوگوں کو ابدی کامیابی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس اسم الہی پر عمل کرتے ہوئے ان کاموں سے اجتناب کرے جو اس کے روحانی دل کو تاریکی یعنی گناہوں سے گھیر لیتے ہیں۔ اس کے بجائے وہ ایسے اعمال انجام دیں جو ان کے روحانی دل کو روشن کریں اور انہیں دونوں جہانوں میں رہنمائی کی روشنی فراہم کرے۔ اس کی طرف جامع ترمذی نمبر 3334 میں موجود حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے۔ رحمان سب سے زیادہ پیار کرنے والا اور الرحیم سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ پہلے دو ملتے جلتے الہی ناموں کا مطلب ہے الرحمن کے معنی سب سے زیادہ پیار کرنے والا اور الرحیم کے معنی سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ سب سے زیادہ پیار کرنے والا مطلب ہے وہ ہستی جس کی رحمت سب کو گھیرے ہوئے ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی زیب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا تعلق آخرت کی نعمتوں سے زیادہ ہے اور اس لیے مومنوں کے لیے مخصوص ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی لامحدود حیثیت کے مطابق نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس صفت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے اور ان پر ہمیشہ مہربان ہے۔ اس کی رحمت جامع ہے اور مستحق اور غیر مستحق کو گلے لگاتی ہے۔ اس میں مخلوق کو ننگی ضروریات اور خصوصی تحائف دینا شامل ہے۔
اس کی رحمت مخلوق کو فائدہ پہنچاتی ہے، جبکہ مخلوق پر رحم کرنے سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ اس کی مہربان فطرت کے کمال کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ایک مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نہایت رحم کرنے والا ہے، اس لیے ہر مشکل اس کے اندر چھپی ہوئی رحمت ہے۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر کی دی گئی کڑوی دوا ابھی زیادہ قابل رحم نہیں لگتی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کسی بیمار کے لیے شفا کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 216۔ لیکن شاید آپ کو کسی چیز سے نفرت ہو اور وہ آپ کے لیے اچھی ہو، اور شاید آپ کو ایک چیز پسند ہے اور وہ آپ کے لیے بری ہے۔ یہی خصوصیت دوسروں سے بھی منسوب کی گئی ہے، جیسے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باب 9 توبہ آیت 128۔ بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے، اس کے لیے وہ تکلیف دہ ہے جو تم برداشت کرتے ہو، وہ تمہاری فکر کرتا ہے اور مومنوں پر مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ جب تخلیق کے حوالے سے استعمال ہوتا ہے تو مہربان کا مطلب نرم دل اور ہمدرد ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ مخلوق کو رحمت کی نظر سے دیکھ کر اور ان کے ساتھ رحم و شفقت سے پیش آئے، خواہ وہ فرما بردار ہوں یا گناہگار۔ صحیح مسلم نمبر 6030 جیسی بہت سی احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر اللہ تعالی رحم نہیں کرے گا۔ لہذا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اعمال مثلاً مالی اور جسمانی مدد اور اپنے الفاظ جیسے کہ ان کے لیے دعا کے ذریعے رحم کرے۔ اسلام در حقیقت ایک مسلمان کو انعام دیتا ہے جو تمام جانداروں جیسے جانوروں پر رحم کرتا ہے۔ اس کی تصدیق سنن ابو داؤد نمبر 2550 میں موجود ایک حدیث سے ہوئی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ رحم دلانہ فطرت کو اپنانے کی کوشش کریں تاکہ وہ اپنے تمام معاملات میں رحم و کرم سے کام لے۔ اس انداز میں نرمی کرنا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ جامع ترمذی نمبر 2701 میں موجود حدیث میں اس کی تلقین کی گئی ہے۔ الرزاق فراہم کرنے والا۔ اگلا الہی نام الرزاق ہے، جس کا مطلب ہے رزق دینے والا۔ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے لیے رزق کا خالق اور مختص کرنے والا ہے، جس کی انہیں اپنی جسمانی اور روحانی تشکیلات کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ در حقیقت صحیح مسلم نمبر 6748 میں موجود ایک حدیث کے مطابق تمام مخلوقات کا رزق زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے مختص کیا گیا تھا۔ جو شخص اس الہی نام کو سمجھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا کہ وہ ان کو فراہم کرے جیسا کہ اس نے ان کے پیدا ہونے سے پہلے ان کے لیے منصوبہ بنایا تھا۔ وہ اس بھروسہ کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حلال رزق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ثابت کریں گے اور ہر اس چیز سے پرہیز کریں گے جو حرام اور مشتبہ ہو۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ جیسا کہ لوگوں کو کھانے پینے کی شکل میں جسمانی رزق کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح مسلمان کی روح کو بھی رزق کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ رزق اسے مضبوط کرتا ہے اور اسے ابدی نعمتوں کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ رزق اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ اطاعت کی صورت میں ہے، جس میں اس کے احکام کی تعمیل، اس کی ممانتوں سے اجتناب اور تقدیر کا صبر کے ساتھ سامنا کرنا شامل ہے۔ اس سب کی بنیاد اسلامی علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ روح کے اس اہم رزق کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے جسمانی جسم کے لیے بھی کوشش کرے۔ اس سلسلے میں 2 عناصر کو یاد رکھنا چاہیے۔ کسی کا ضامن رزق حاصل کرنے میں غیر قانونی اور غیر ضروری کوششیں نہ کرے، اور جو رزق حاصل ہوتا ہے اسے غلط استعمال ضائع نہ کرے۔ ایک مسلمان کو اس اسم الہی پر عمل کرتے ہوئے اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنے کفیلوں کی کفالت کر کے اپنا فرض ادا کرنا چاہیے۔ اس میں انہیں تعلیم کے ذریعے جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی فراہمی شامل ہے۔ ایک مسلمان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے لیے غربت سے ڈرے بغیر اپنی استطاعت کے مطابق ضرورت مندوں کے لیے ایسا ہی کرے۔ انہیں سنن ابو داؤد نمبر 4893 میں موجود حدیث کو یاد رکھنا چاہیے، جس میں یہ نصیحت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسلمان کی ضروریات پوری کرے گا جو دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ بطور صبور مریض اگلا الہی نام اس صبور ہے، جس کا مطلب مریض ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والا ہے کیونکہ وہ سزا کے مستحق لوگوں کے لیے جلدی نہیں کرتا، اس کے بجائے وہ انہیں بے شمار برکات اور بہتر کے لیے بدلنے کے مواقع فراہم کرتا رہتا ہے۔ وہ کاموں میں جلد بازی یا تاخیر کیے بغیر مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے بہترین وقت پر حکم دیتا ہے۔
ایک مسلمان جو اس الہی نام کو سمجھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فراہم کردہ مواقع سے فائدہ اٹھائے گا تاکہ عذاب نازل ہونے سے پہلے سچی توبہ کی طرف جلدی کرے۔ سچی توبہ میں پچھتاوا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، اور اگر ضروری ہو تو لوگوں سے دوبارہ اسی یا اس سے ملتے جلتے گناہوں سے باز رہنے کا خلوص دل سے وعدہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے احترام میں جو حقوق پامال ہوئے ہیں ان کی تلافی کرنا شامل ہے۔ لوگ ایک مسلمان کو تمام معاملات میں صبر و تحمل سے اس نام الہی پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل، اس کی ممانعتوں سے اجتناب اور تقدیر کا سامنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق کرنا ہے۔ وہ لوگوں سے اس امید کے ساتھ معاملہ کرتے وقت صبر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے صبر کرے گا۔ ایک مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ صرف وہی چیز منتخب کرتا ہے جو اپنے بندوں کے لیے بہتر ہو، خواہ وہ اس کے انتخاب کے پیچھے حکمت کو نہ دیکھیں۔ باب 2 البقرہ آیت 216۔ لیکن شاید آپ کو کسی چیز سے نفرت ہو اور وہ آپ کے لیے اچھی ہو، اور شاید آپ کو ایک چیز پسند ہے اور وہ آپ کے لیے بری ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ لہذا ایک مسلمان کو صرف ایک چیز کی ضرورت ہے کہ وہ ہر حال میں صحیح طرز عمل کا مظاہرہ کرے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرے۔ مثلا مشکل کے وقت صبر اور آسانی کے وقت شکر ادا کرنا۔ صحیح مسلم نمبر 7500 میں موجود ایک حدیث میں اس کی تلقین کی گئی ہے۔ اگلا الہی نام السلام ہے، جس کا مطلب ہے امن دینے والا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے مراد وہی ہو سکتا ہے جو دونوں جہانوں میں مخلوق کو امن عطا کرتا ہے۔ ایک مسلمان کو اس خصوصیت کو سب سے پہلے اپنی زبان سے ان تمام مسلمانوں تک پہنچانا چاہیے جنہیں وہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ جامع ترمذی نمبر 2688 میں موجود حدیث کے مطابق کوئی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک وہ ایمان نہ لائے، اور کوئی شخص اس وقت تک حقیقی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے دوسروں سے محبت نہ کرے۔ یہ محبت تب ہو سکتی ہے جب مسلمان ایک دوسرے کو سلامتی کی مبارکباد دیں۔ در حقیقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے المعجم الکبیر نمبر 10391 میں موجود ایک حدیث میں یہ نصیحت فرمائی ہے کہ السلام علیکم اللہ تعالیٰ کا بابرکت نام ہے جسے وہ زمین پر رکھا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہوئے اس مبارک نام کو پھیلانا چاہیے۔ امن کا یہ پھیلاؤ اسلامی سلام سے آگے بڑھنا چاہیے، اور اسے دن بھر کسی کی تقریر میں دکھایا جانا چاہیے، چاہے وہ کس سے بات کر رہے ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن نسائی نمبر 4998 میں موجود ایک حدیث میں واضح فرمایا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک سچا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوسرے اس کی باتوں سے محفوظ نہ ہوں۔ آخر میں ایک مسلمان کو امن کے اس پھیلاؤ کو صرف الفاظ سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے بڑھانا چاہیے۔ اسی حدیث میں یہ بھی شامل ہے کہ سچا مسلمان وہ ہے جو ناحق دوسروں کو نقصان نہ پہنچائے، اور سچا مومن وہی ہے جو اس سکون کو دوسرے لوگوں کے مال تک پہنچائے۔ در حقیقت اسلام مسلمانوں کو اس امن کو تمام مخلوقات جیسے جانوروں تک پھیلانے کا درس دیتا ہے۔ اس کی تصدیق سنن ابو داؤد نمبر 2550 میں موجود حدیث سے ہوتی ہے۔ یہ امن ظاہری اور باطنی دونوں طرح کا ہونا چاہیے، جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے۔ کسی میں حسد، بغض، بدنیتی یا اس سے ملتا جلتا عیب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک شخص کی حوصلہ افزائی کرے گا کہ وہ ایک مضبوط روحانی دل تیار کرے۔ باب 26 الشعراء آیات 88-89۔ جس دن مال اور اولاد کسی کے کام نہ آئے گی، لیکن صرف وہی جو اللہ کے پاس پاک دل کے ساتھ آتا ہے۔ آخر میں جو شخص دونوں جہانوں میں امن کا خواہاں ہے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ان طریقوں سے استعمال کرتے ہوئے جو اس کی خوشنودی کے لیے دی گئی ہے، سچے دل سے اس کی اطاعت کرے۔ باب 16 النحل آیت 97۔ جس نے نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، حالانکہ وہ مومن ہے، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی بسر کریں گے اور ان کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے۔ اور باب 20 طٰہٰ آیت 124۔ اور جو میری یاد سے منہ پھیرے گا، اس کی زندگی تندرستی سے گزرے گی۔ اس شکور تعریف کرنے والا۔ اگلا الہی نام اس شکور ہے، جس کا مطلب ہے تعریف کرنے والا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مخلصانہ کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے
اور اس کے مطابق انہیں اجر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی لامحدود رحمت کا مظہر ہے، جیسا کہ وہی ہے جس نے انہیں علم، طاقت، الہام اور اپنی اطاعت کا موقع فراہم کیا، وہ اب بھی ان کی کوششوں کی قدر کرتا ہے اور اس کا بدلہ دیتا ہے۔ جو مسلمان اس حقیقت کو سمجھے گا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق اپنے پاس موجود نعمتوں کا شکر ادا کرے گا، اس سے برکتوں میں اضافہ ہوگا۔ باب 14 ابراہیم آیت 7۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تم پر ضرور احسان کروں گا۔ ایک مسلمان کو اس اسم الہی پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے عمل کرنا چاہیے، اسے دل سے تسلیم کر کے اور اپنی نیت کو درست کر کے کرنا چاہیے تاکہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے الفاظ کے ذریعے شکر ادا کریں کہ وہ اس کی خوشنودی کے لیے بولیں یا خاموش رہیں، اور جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے اپنے اعمال کے ذریعے اسلام کی تعلیمات کے مطابق صحیح طریقے سے ان نعمتوں کا استعمال کریں، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص شکر گزاری کے تمام مختلف درجات حاصل کر لے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اس کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں، کیونکہ شکر کرنے کی طاقت، موقع، الہام، صلاحیت اور علم سب اللہ کی طرف سے ہے۔ سربلند اس حقیقت کو سمجھنا انسان کو غرور سے دور رکھے گا۔ اس کے علاوہ انہیں لوگوں کی طرف سے کیے گئے احسانات کے لیے قدردانی ظاہر کرنی چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع ترمذی نمبر 1954 میں موجود ایک حدیث میں تنبیہ کی ہے کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اگرچہ تمام نعمتوں کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں، پھر بھی مخلوق ان نعمتوں کو انسان تک پہنچاتی ہے۔ پس نعمت کے رسول کا شکر ادا کرنا دراصل نعمت بھیجنے والے یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جب کسی بادشاہ کے سفیر کو اس لیے عزت دی جاتی ہے کہ وہ بادشاہ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کاوشوں کی قدر کرتا ہے حالانکہ وہ ان کی کوششوں کا سرچشمہ ہے، تو ایک مسلمان کیسے مان سکتا ہے کہ وہ لوگوں کے احسانات کی قدر کرنے سے کسی حد تک افضل ہے؟ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے کم ہیں، کیونکہ اس میں خواہشات کو ترک کرنا اور ہر نعمت کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق استعمال کرنا شامل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے سچے بندوں کی خصوصیت ہے۔ باب 34 سبا آیت 13۔ اور میرے بندوں میں سے بہت کم شکر گزار ہیں۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔